अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना सलमान। सुबह बखैर आप लोगों को और जुम्मा मुबारक। व्यूअर्स, हम आप शो का आगाज़ करते हैं और आज हम सबसे पहले बात करेंगे उन तमाम तलबा की, स्टूडेंट्स की जो कि बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं और वो अप्लाई भी कर रहे हैं, मगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ यूके की ऐसी हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों को और बांग्लादेशियों को स्टूडेंट वीज़ा देने से इनकार कर दिया है और छांटी भी की जा रही है। तो अगर मैं यूनिवर्सिटीज़ के नाम लूँ तो उनमें यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर है, यूनिवर्सिटी ऑफ सुंदरलैंड है, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन है और कोवेंट्री यूनिवर्सिटी है, जिसमें पाकिस्तानी और बांग्लादेश तलबा के लिए दाखिलों का अमल जो है मुअत्तल कर दिया गया है। और यूके गवर्नमेंट ने पिछले दिनों आपने देखा कि कितना जो है सख्त रूल रख लिया गया है। इमिग्रेंट्स को भी कहा गया है कि 10 साल रहने के बाद ही उनको इमिग्रेशन का जो इंटायर प्रोसेस है या इमिग्रेशन मिल सकती है। 5 साल की मुद्दत को 10 साल तक उन्होंने तवील कर दिया गया है। और उसके साथ साथ बहुत से स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं और असाइलम जो है ले लेते हैं, और असाइलम लेने के बाद जो है वहाँ जो है ऑटोमेटिकली जो है बर्डन बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। मुल्क जो है ऑलरेडी पाकिस्तानी, इंडियंस और बांग्लादेशियों से भरा हुआ है, तो उन्होंने सोचा कि हम थोड़ा सा जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उनको सख्त बनाएं, क्योंकि इस तरह जो है ब्रिटिशर्स हैं उनको भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कोटे में भी इशू हो जाते हैं, और भी इस वक्त जो पॉलिसी है वो सख्त कर दी गई है। और बरतानिया की बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो एंगला ईगल ने तंबीह की है कि वीज़ा सिस्टम को जो है वो गैर कानूनी क़याम के लिए इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट फॉर टुडे, बिकॉज पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो है अक्सर जो है यूके इसलिए भी इंतखाब करते हैं क्योंकि वो एक तो ट्रैवलिंग बहुत कम है और एक्सेस बहुत आसान है, उसके साथ साथ जो है इंग्लैंड से जो है, यूके से जो है वो यूरोप की तरफ आसानी से जा सकते हैं। वो जो रूट है वो बहुत ईजी है और इसके साथ साथ वहाँ सेटल हो सकते हैं। मगर जो पॉलिसी जो सख्त की गई है, इससे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को भी ये देखना चाहिए कि वापस मुल्क में आके काम करें। इस तरह ब्रेन ड्रेन होगा तो पाकिस्तान में कौन काम करेगा, पाकिस्तान के लिए अच्छा जो है वो कौन मौके लेके आ सकता है, और आगे आने वाली जनरेशन को भी कौन जो है एजुकेट कर सकता है। तो आज हम इस मामले पे बात भी करेंगे, मगर उसके पहले हम बात करेंगे डायबिटीज़ के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में अगर हम एडल्ट की रेशो ले तो हर 3 में से 1 बंदा जो है वो डायबिटीज़ का शिकार है। और डायबिटीज़ जो है दीमक की तरह हमारे कहते हैं ना कि पूरे जिस्म को खा गई है, और डायबिटीज़ का अभी तक कोई फॉर्मली कोई वैक्सीनेशन या इलाज नहीं है, क्योंकि टाइप 1 की अगर बात की जाए तो इंसुलिन ही एक तरीका है जिससे हम ये जो चीज़ को ख़त्म तो नहीं कर सकते, मगर इसका जो प्रोसेस है वो स्लो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अच्छे लाइफस्टाइल के साथ साथ, अच्छा लाइफस्टाइल क्या है, और इसके साथ साथ ये भी अगर हम थोड़े से स्टैट्स की बात करें तो पाकिस्तान जो है वो 3रे नंबर पर है। और पॉपुलेशन के हिसाब से अगर बात करें और पॉपुलेशन के हिसाब से अगर एडल्ट के ऊपर बात करें तो दुनिया में पहले नंबर पर है। मगर अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करें, डायबिटीज़ की बात करें तो 3रे नंबर पर है। उससे पहले जो है भारत है और सबसे पहले जो है चीन को कहा गया है। तो डायबिटीज़ पे आज मुकम्मल हम आगाही हासिल करेंगे। डायबिटीज़ को कैसे हम क्योर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, कौन कौन सी मेडिकेशन इस्तेमाल करनी चाहिए, और ख़ास तौर पे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं, जेनेटिकली मुतासर हो रहे हैं या अपने लाइफस्टाइल से मुतासर हो रहे हैं, खुराक से मुतासर हो रहे हैं, और उनको क्या करना चाहिए, उनके वालिदैन को क्या करना चाहिए, और हम सब जो हैं जिनकी एज ब्रैकेट 30 से 40 है उस एज ब्रैकेट को क्या करना चाहिए, ताकि जो बॉर्डर लाइन पे हैं, प्री डायबिटिक हैं, या उनको लगता है कि उनके पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो उनको भी आगे आने वाले सालों में डायबिटीज़ हो सकती है। तो आज हम इस पर भी बात करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है, हमारे शोज़ का पहले भी हिस्सा रहे हैं, और मैं वेलकम करती हूँ डॉक्टर राशिद खान साहब को। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तस्वीर आती तो ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि ही इज़ अ डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट, और जितने भी बच्चे हैं वो आपके पास आते हैं डायबिटीज़ का जो शिकार है पूरे पाकिस्तान से। तो सबसे पहले से मैं बात करूंगी डायबिटीज़, जो IDF ने भी कहा है, इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन ने भी कहा है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत बुरे फेज से गुजर रहा है, क्योंकि हर 3 में से 1 एडल्ट जो है वो डायबिटीज़ का शिकार है। क्या कहेंगे? एग्जैक्टली। देखें, मैं तो ये कहूँगा कि आज का दिन हमारा जो है ना शोक का दिन होना चाहिए। हम लोग इस बुरे तरीके से पहले नंबर पे आ रहे हैं कि मतलब हमें वो कहते हैं ना, आईना देखे तो अपनी शक्ल नजर आती है, ये उन्होंने हमें आईना दिखाया है कि आप कहाँ खड़े हैं। और हम लोग, हम बहैसियत कौम
آپ یہ دیکھیں ہے نا, ہم اس وقت ہم کھانے سے پیچھے نہیں ہٹتے, ہم ہر چیز کھاتے ہیں, ہم جتنا علم غلم ہے سب کھا رہے ہیں. ہمارا تو پرابلم ہی یہی ہے میرا خیال ہے, ہم وہ شاید روٹی کے لیے زندہ ہیں. مطلب کوئی بھی کام ہو میں روٹی کا علم پھر کراں گا, کوئی کہاں سے تھک کے آ رہا ہے کام کر کے آ رہا ہے پہلے روٹی دو پھر کوئی کام. مطلب ہمارا جو محور ہے, آپ کسی بھی پاکستانی سے پوچھ لیں نا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, وہ کہے گا جی روٹی, ایک چائے اور ایک روٹی. یس دیٹ از ہاؤ اٹ از. دیکھیں میں آپ کی چیز بتاؤں, جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا, میرے رب نے سورہ 3 میں کیا کہا ہے, اس نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, تم کو اتنا بہترین میں نے پیدا کیا ہے کہ جس کی حد کوئی نہیں. اب ہم نے اپنے آپ کو خود سے خراب کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں صدیوں سے 1 جون کو سورج جس ٹائم پہ نکلتا ہے اسی 1 ملی سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آتا. اسی طرح سے کیا نام ہے 31 کیا نام ہے جنوری کیا نام ہے دسمبر کو جس ٹائم پہ غروب ہوتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے. کوئی اسی کے اوپر جنتریاں بن گئی ہیں, سب کچھ بنا ہوا ہے. اب یہ بیسیکلی اللہ نے ہمیں ایک حکم دیا ہے کہ یار دیکھو جب میں اعتدال رکھ رہا ہوں نا تو تم لوگ بھی ایسے کرو. اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے, ان کی سنت کیا تھی, وہ کہتے تھے کہ معدے کے اب 3 حصے رکھیں, ایک کھانا, ایک پانی اور ایک ہوا کے لیے, اور بھوک جب رہتی ہو تو ہاتھ کھینچ لو, جس کو ہم پورشن کنٹرول کہتے ہیں. اب پورشن کنٹرول کے نام سے آگے ہمارے متعارف ہو رہی ہیں. ایگزیکٹلی. اب اسی طرح سے جو ہے کیا نام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اور سبق کیا دیا کہ وہ پیر اور کیا نام ہے جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. اب وہ جو ہے اس چیز سے آگے کہ جی آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر لیں, اس سے ویٹ کم ہو جائے گا. ہم لوگ جو ہے نا الٹی طرف جا رہے ہیں. اب دیکھیں امپورٹنٹ چیز کیا ہے, اب جو سب سے بیسیکلی خطرناک چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جس لیول پہ پہنچ گئے نا کہ ہر تیسرا پاکستانی ایڈلٹ جو ہے وہ ڈائبٹک ہے. تو یہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. ہمیں اس میں اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے ہم کہاں کھڑے ہیں. دیکھیں ہمیں ملاوٹ والا کھانا ملتا ہے, ملاوٹ والا دودھ ملتا ہے, مطلب ہمیں ہر چیز ملی ہوئی ملتی ہے. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں پلیز ہمیں واپس آنا ہے, ہمیں واپس اپنی چیزوں کو سیٹل کرنا ہے. اب دیکھیے ایک اور چیز, یہ جو ابھی جو کیا نام ہے WHO نے بھی ایک چیز کہی ہے نا, وہ یہ کہا کہ آپ کے ہاں پیسٹیسائڈ کا استعمال بہت ہے. اچھا. اب پیسٹیسائڈ ہے نا ایسی چیز ہے کہ اس کے ہمارے ہاں وہ پرانے زمانے کی پیسے بچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں, آرسینک ڈالتے ہیں اس کے اندر, اس پیسٹیسائڈ میں ایروسلز ہوتے ہیں اس کے اندر. یس, اور یہ بیسیکلی جا کر آپ کے اندر جو ہے بیٹا سیلز کو تباہ کرتے ہیں. ایک چیز پھر میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ ایک یوریٹیمیا پینکریاٹکم پیراسائٹ ہوتا ہے, وہ انہی پیسٹیسائڈ کی وجہ سے آتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں پچھلے دنوں میرے پاس کراچی سے ایک کیا نام ہے انجینئر آیا, کیمیکل انجینئر تھا, وہ یہ کیا نام ہے اسی فرٹیلائزر سے کمپنی سے تھا. تو مجھے کہنے لگا کہ جی میں اس لیے آیا ہوں آپ کے پاس, میں وہاں سے بھی لے سکتا تھا آپ سے کنسلٹیشن, لیکن میں اس لیے آیا ہوں کہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنی زمین کو ختم کر دیا ہے. ہم نے اتنے پیسٹیسائڈ اسپرے کیے ہیں, اتنے ہم کھادیں اندر ڈالتے ہیں کہ آپ کے جو کیا نام ہے دوست کیڑے ہیں نا, ہم نے ان کو بھی ختم کر دیا. اچھا آپ سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں, ڈائبٹیز کے اوپر بہت ریسرچ بھی ہو رہی ہے مگر ابھی تک کوئی کہتے ہیں نا کہ ویکسینیشن ٹپیکل یا کوئی پراپر علاج نہیں آیا ایکسپٹ فار انسولین, یا میڈیسن ہوتی ہے یا انسولین ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈائبٹیز جو ہے پراپر طریقے سے کیور ہو سکتی ہے ایون اگر ہم کھانے میں بھی احتیاط کریں؟ دیکھیں امپورٹنٹ چیز میں پھر آپ کو اسی طرح واپس لے کے جاتا ہوں کہ ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی. وہ ہمیشہ ہاتھ کھینچ کے کھاتے تھے, وہ اتنا کھاتے تھے کہ بس آپ زندہ رہنے کے لیے کافی ہو. ہمارے ہاں ہم لوگ تو کھانے کے لیے زندہ ہیں. آپ یہ دیکھیں ہمارے جو کیا نام ہے شادی بیاہ ان میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہوتا ہے, 8-10 قسم کی ڈشز ہوتی ہیں, پھر میٹھے کی بھی اتنی ڈشز ہوتی ہیں, اور لوگ فرض سمجھتے ہیں کہ اسی جڑے نا کھانا بھی نہیں کھانا ہے اور ہم نے میٹھا بھی اتنا ہی کھانا ہے. مطلب کوئی انتہا ہوتی ہے ہمارے. اور اب آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جو ہم جہاں کھڑے ہیں نا ہے نا, آپ دیکھیں کہ اس وقت وہ دور چل رہا ہے کہ آپ کے پاس جتنا بھی جنک فوڈ ہے جس میں پیزاز ہیں, برگرز ہیں, شواماز ہیں, کولڈ ڈرنکس ہیں, مطلب بچے مطلب اب آپ دیکھیں مطلب میرے گھر میں بھی یہ ہوتا ہے, حالانکہ میں بچوں کہتا ہوں یار آرڈرز آ رہے ہوں گے اور ڈیلیوریز ہو رہی ہوں گی, وہ خاص طور پہ ویکنڈ میں تو ہوتا ہی ہے. یہ بچے جو ہے کیا نام ہے آرڈر کر رہے ہوتے ہیں, وہ بابا کو جگایا جاتا ہے, بابا جی وہ جو ہے وہ آیا تو وہ پیسے کر دیں, یہ کر دیں. ڈاکٹر راشد صاحب یہ بتائیں کہ بچوں میں جو ہے شوگر کتنے % ہے پاکستان میں؟ دیکھیے بچوں کے حوالے سے بھی نا ہم لوگ بہت خطرناک ایریے پہ کھڑے ہیں.
اس میں اس وقت ہر کیا نام ہے چھٹا جو بچہ ہے نا اس بیچارے کو ڈائبٹیز ہے, ہر چھٹے بچے کو ڈائبٹیز ہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ بچے جو ہے اب ان کی اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ یہی ہے آپ کے جتنا جو ملاوٹ والا دودھ ہوتا ہے, مطلب ہمارے یہاں کیمیکل سے تو دودھ بنایا جاتا ہے, تو ہم لوگ بیسیکلی کیا کر رہے ہیں, اور بچے کی خوراک ہی دودھ ہے, اگر ہم اس کو کیمیکل ملی ہوئی چیز دے رہے ہیں تو ہم دودھ تو نہیں دے رہے اس کو, اور وہی اندر جا کے اس کی تباہی پھیر رہی ہوتی ہے. ہم لوگ بیسیکلی دیکھیں بحیثیت قوم ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم لوگ بہت خطرناک. آپ دیکھیں نا چائنا میں, ابھی آپ نے جیسے بات کی کہ وہاں کیا نام ہے ٹائپ 1 میں وہ ڈائبٹیز میں نمبر 1 ہے, لیکن آپ وہاں دیکھیں کہ لائف ایکسپیکٹنسی کتنی ہے. وہ لوگ, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ چائنیز تو بہت اپنی غذا کا بڑا استعمال صحیح طریقے سے کرتے ہیں, آئل اتنا زیادہ نہیں وہ یوز کرتے, اور مرچ مسالے نہیں ہوتے, وہ ہر چیز کا گرم پانی پیتے ہیں. جی بالکل, میں آپ کو یہ بتاؤں, میں I had been in China, تو وہاں جیسے آپ لوگ اپنا چائنیز کھانا جو ہے سوپ سے شروع کرتے ہیں نا, وہ سوپ شوپ نہیں پیتے, وہ سوپ ان کا مین کورس ہوتا ہے. وہ کھانا شروع کرتے ہیں, ایک کیا نام ہے گرم گلاس پانی ہوتا ہے, اس کے اندر 1 چمچ ہنی ڈالتے ہیں, اور وہ شاید وہ والا پانی پی رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ دس از دی ایپیٹائزر. ان کے بالکل معنی ڈفرنٹ ہے. اب دیکھیں امپورٹنٹ چیز کیا ہے, ان کی لائف ایکسپیکٹنسی کیوں زیادہ ہے, اس لیے کہ وہ اپنی دیسی چائنیز چیزوں پہ ہیں. وہ ہماری طرح کے جو ہے نا یہ جنک فوڈ نہیں کھاتے, نہ وہ برگرز کھاتے ہیں, نہ وہ پیزاز کھاتے ہیں, نہ وہ شوارما کھاتے ہیں. وہ اپنی جو بیسک ان کی جو چائنیز ہربز ہیں نا وہ انہی کا استعمال کرتے ہیں, اور اسی سے جو ہے وہ چیزوں کو لے کر چلتے ہیں. اب آپ دیکھیں لاسٹ ٹائم میں نے بھی ایک چیز کا ذکر کر رہا تھا کہ میں نے بھی ریسرچ کی اس میں کہ جو خاص طور پہ یہ یوریٹیمیا پینکریاٹکم جو پیراسائٹ ہے, یہ جب سے اس نے آگے مطلب اس نے سٹرائک کی ہے, تو مطلب اس کے اوپر جو ہے میں نے بھی ریسرچ کی, کچھ اور لوگ بھی کر رہے ہیں. ہم نے ایک ہربز بنائے ہیں کہ یار اس سے ہم کم از کم اس کیڑے کو تو ختم کریں نا, اور الحمدللہ اس سے کافی لوگ بہتر ہو رہے ہیں. That's how it is. ہمارے کھانے پینے کی عادات میں کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو کہ لیڈ کر رہی ہیں ڈائبٹیز کی طرف؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ہم اندھا دھند کھاتے ہیں, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. میں ہمیشہ ہر فورم پہ یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ اس طرح سے کھاتے ہیں جیسے ہی ہمارا آخری کھانا ہے. پلیز اس میں جو ہے نا ہمیں اپنے آپ کو ہاتھ کھینچ کے دیکھیں, ہمارے تو جو ہے نا حالات یہ ہوتے ہیں کہ ہمارا پیٹ پہلے جا رہا ہوتا ہے, بندہ بعد میں آ رہا ہوتا ہے, یہ حالت ہوتی ہے ہماری. اور جہاں یہ خاص طور پہ یہ بوفے وغیرہ ہوتے ہیں نا, اور وہ وہاں تو پتہ نہیں لوگ کس all you can eat in rupees 2000, they eat like anything and they eat like, you are right, اور یہ ایسے ہی کھا رہے ہوتے ہیں. وہ فرض سمجھتے ہیں کہ یار ایسی 2000 روپے دیتا ہے نا, کم از کم 6000 کا کھانا کھا کے جانا ہے. That is how it is. دیکھیں جسم تو اپنا ہے نا. میرے ایک بزرگ تھے, وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ بیٹا پیٹ میرا اپنا ہے, میں نے اپنے حساب سے کھانا ہے. تو اس لحاظ سے ہمیں پلیز دیکھیں, میں اس وقت جو ہے نا پوری قوم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں. میں وعدہ یہ لینا چاہتا ہوں, آپ لوگ اگر مجھے سب لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہم اپنے آپ سے ایک ضرور وعدہ کریں کہ دیکھیں ہم نے جو سنت ہے نا, ہم سنتوں کی بات کرتے ہیں کہ جی سنت ہے داڑھی ہے یا یہ ایسی چیز ہے. دیکھیں جو امپورٹنٹ جو کھانے کے لحاظ سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ نے زندہ رہنے کے لیے کھانا ہے, نہ کہ کھانے کے لیے زندہ رہنا ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اپنا ہاتھ کھینچ لیں جب آپ کو تھوڑی سی بھوک رہتی ہو, آپ یہ کریں گے آپ کے ایک ٹیڈی پیسہ نہیں لگے گا آپ کا, آپ زندہ رہیں گے اور اچھے طریقے سے رہیں گے, شوگر آپ کے پاس بھی نہیں آئے گی. راشد خان صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جینیٹکلی جن میں ڈائبٹیز آتی ہے, لائک جن کے پیرنٹس کو ڈائبٹیز ہے, ان کے دادا پر دادا کو ڈائبٹیز ہے, اور آگے یہ ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں کہ آپ لوگ پری ڈائبیٹک تو ہیں لیکن ڈائبٹیز آئے گی آفٹر 40s اور واٹس ایور, ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہی چیز آپ اس میں کھانے میں اپنا پورشن کنٹرول کریں. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاؤں, میں 2020 میں کیا نام میں ایران میں گیا تھا, میں دیکھ کے حیران ہو گیا پوری قوم صرف 2 ٹائم کھانا کھاتی ہے, صبح اور رات. دیکھیں پاکستان, آج ہم بات کر رہے ہیں نا کہ پاکستان اوورآل تیسرے نمبر پہ کھڑا ہے اور ایڈلٹ کے لحاظ سے پہلے نمبر پہ کھڑا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو ایرانی ہیں وہ کس نمبر پہ کھڑے ہیں؟ وہ کھڑے ہیں 75 نمبر پہ, 75ویں نمبر پہ ڈائبٹیز کے لحاظ سے. ڈائبٹیز کے لحاظ سے. اور آپ دیکھیں, میں نے ان لوگوں کو دیکھا وہ صبح کا ناشتہ زبردست کرتے ہیں, مطلب ہر ایک نے کام پہ جانا ہوتا ہے, بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے, بڑوں نے اپنے بزنس پہ جانا ہوتا ہے یا آفیسز میں جانا ہوتا ہے, صبح کا ناشتہ وہ زبردست کرتے ہیں. اس کے بعد وہاں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے لنچ کا, دیر از نو کانسیپٹ.
وہ کیا کرتے ہیں اس کے بعد لوگ فارغ ہو کے آ رہے تھے 4 ساڑھے 4 5 بجے دے آر کمنگ بیک ٹو ہوم. لیٹ سپر وہ کرتے ہیں جس کو ہم لوگ لیٹ سپر کہتے ہیں. کچھ لوگ عصر سے مغرب, کچھ لوگ مغرب سے عشاء کے درمیان وہ اپنا کھانا کھا لیتے ہیں. اور وہ کھانا کیسے شروع کرتے ہیں, گھر کی جو خاتون ہوتی ہے نا وہ اتنا بڑا بول بنا کے دیتی ہے وہ اس کا کچومر سلاد کا. اور وہ کچومر سلاد میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا کھیرا ہو گیا, مولی ہو گئی, گاجر ہو گئی, کوکمبر, یہ اس طرح کی چیزیں ہو گئی. ایگزیکٹلی, اور اتنا وہ کھاتے ہیں. اس کے بعد جو باقی بھوک رہتی ہے وہ اپنا کھانا کھاتے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں ہے نا, میں وہاں ترستا رہا کہ کوئی ایسی موٹے بندے کو دیکھوں کہ اوبیس کو دیکھوں یا ان کی خاتون میں سے کوئی ایسا دیکھوں. ان کی خواتین بھی بڑی زبردست چلتی پھرتی بھاگتی دوڑتی اور ہر کام بھاگ بھاگ کے کرتے ہیں وہ لوگ. تو دیٹ از دا ریزن کہ وہ لوگ اس لیول میں اتنے نیچے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ڈائبٹیز کی ہم بات کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ ڈائبٹیز کس لیول کو ڈائبٹیز کہتے ہیں, کب آپ کو پتہ لگتا ہے, کس ریشو کس نمبر کو کہتے ہیں یس یو آر ڈائبٹک؟ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. اس میں امپورٹنٹ چیز جو ہے نا, اس میں 2 طرح کی چیزیں آتی ہیں. ایک آگے آپ کا HbA1c. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ایز اے ڈائبٹالوجسٹ کہ جب بھی آپ کا HbA1c 5 کو کراس کرتا ہے نا, جب آپ 5 کی ایرا میں آ جاتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے. کیونکہ یہ میں تو اس کو یہ کہتا ہوں کہ یار یہ بیسیکلی پری ڈائبٹک رینج شروع ہو گئی آپ کی. نارملی اس کو 5.7 تک لے کر جاتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں یار, when you have entered into 5 it means you are going to be a diabetic. ایک چیز اچھا اس میں آپ نے کھانے کی احتیاط کرنی ہے. نمبر 2 جو کیا نام ہے بلڈ گلوکوز لیول کے حوالے سے ہے. بلڈ گلوکوز لیول جو ہے یہ آپ کا 140 سے 150 سے اوپر نہیں جانا چاہیے. کیونکہ دیکھیں یہ وہ لیول. فاسٹنگ اور ناٹ فاسٹنگ کا بھی کانسیپٹ کیا ہوتا ہے کہ فاسٹنگ میں اتنا جا رہا ہے, اگر فاسٹ نہیں کرتے اتنا جا رہا ہے؟ دیکھیں وہ میں آپ کو بتا دوں, فاسٹنگ جو ہے نا, فاسٹنگ کا لیول ہم لوگ لیتے ہیں میکسیمم 110 تک. وہ سٹارٹ ہوتا ہے تقریباً کوئی 60-70 سے اور 110 تک جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو رینڈم کا جو ہے وہ بیسیکلی اب اس میں کافی کنٹروورسیز ہوتی ہیں. کچھ لوگوں نے مطلب اب بیسیکلی جو امریکن ڈائبٹک ایسوسیشن ہے ADA جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی اس کو آپ لے کے جائیں 140 پہ. ٹھیک ہے. اور کچھ جو ہیں وہ جیسے IDF ہے وہ کہتی ہے نہیں جی آپ اس کو تھوڑا سا ذرا اوپر کر لیں. تو دونوں کی رینجز میں ذرا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. But 140 to 150 is normal. Exactly. ٹھیک ہے. اس سے اوپر is like diabetic. اس کے اوپر جو ہے وہ there is a problem. ٹھیک ہے. تو ویورز, ڈاکٹر راشد ہمارے ساتھ ہیں, آپ لائیو کالز کر سکتے ہیں, اپنے مسائل ڈسکس کر سکتے ہیں. ہم بریک کے بعد جو ہے لائیو کالز آن کریں گے. پلیز کال کریں, اسکرین جو ہے وہ نمبر پر آ رہا ہے, نمبر جو ہے اسکرین پر آ رہی ہے. جی ویلکم بیک ویورز. آج ہم بات کر رہے ہیں ڈائبٹیز کے حوالے سے, جن کو ان ڈائگنوز ڈائبٹیز ہے یا وہ ڈائبٹیز کی بارڈر لائن پہ ہیں, اور جو ایسے بچے جو ڈائبٹیز کا شکار ہیں ان کے والدین یا وہ لوگ ہم سے آج لائیو کالز کر کے پوچھ سکتے ہیں, کیونکہ ڈاکٹر راشد خان آج ہمارے ساتھ موجود ہے. وہ ان کو مشورہ بھی دے سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے, کون سی میڈیسنز لینی چاہیے, کون سی انجیکشنز لینی چاہیے, اور اپنے لائف سٹائل میں کون سی تبدیلیاں کرنی چاہیے, اور کھانے پینے کی عادات کے حوالے سے بھی کون سی غلطیاں کر رہے ہیں جن کا سدباب کرنا بہت ضروری ہے. جی ڈاکٹر صاحب, ہم نے لائیو کالز کا جو نمبر ہے وہ اسکرین پہ ہم نے چلا دیا ہے, اور سیشن ہمارا آن ہے, آٹومیٹکلی لائیو کالز آئیں گی تو ہم لوگ لیتے جائیں گے ساتھ ساتھ. اچھا, ٹائپ 2, ٹائپ 1 اینڈ ٹائپ 3 یہ ڈائبٹیز کی ٹائپ ہوتی ہیں کہ ٹائپ 4 پہ بھی جا رہا ہے ڈائبٹیز؟ نہیں, ابھی تک تو یہی ہے. دیکھیں جو ٹائپ 3 ایکچولی جو بات کری نا, بیسیکلی اس کو میں نے 3 جگہ سے کیٹیگرائز کیا ہے جو انٹرنیشنلی بھی ہے. ٹائپ 1 ہے, ٹائپ 2 ہے, اور گیسٹیشنل ڈائبٹیز جس کو GDM کہتے ہیں. ٹائپ 2 اور گیسٹیشنل, وہ جو جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تب آتی ہے. ایگزیکٹلی. اور اس کی کاز اور ہوتی ہے. جو گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہے نا, وہ جو آپ کا پلیسنٹا ہے نا, یا آل جس کو کہتے ہیں, جو بچے اور ماں کے درمیان جو کنیکشن ہوتا ہے, یہ وہ بیسیکلی ہب ہوتا ہے ایک پورا. اس سے جو کیا نام ہے ہارمونز ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں نا, وہ بیسیکلی کئی دفعہ وہ شوگر کو بڑھا رہے ہوتے ہیں اور انسولین کو کئی دفعہ ریزسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو دیٹ از ایکچولی دا ڈفرنس. کیونکہ اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے, جو گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہے, میں ہمیشہ پریفر کرتا ہوں کہ پیشنٹ شوڈ بی آن انسولین. ٹھیک ہے. یا میٹفورمن بھی لوگ دیتے ہیں, لیکن میں ذرا پریفر کرتا ہوں کہ نہیں. اچھا, گیسٹیشنل ڈائبٹیز ایسی چیز ہے ہر دوسری عورت کو آتی ہے. بچہ جب وہ حمل ہوتا ہے ان کا, اور آئی تھنک 7th منتھ میں سے 9th منتھ میں زیادہ یہ اسپائک ہوتی ہے. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ان دا لیٹر ایج وہ ڈائبٹک ہوں گی؟ دیکھیں یہ بھی بڑا کنٹروورشل ہے. اس میں کئی پیشنٹس جو ہیں نا وہ وقتی طور پہ ڈائبٹک ہوئیں, جس کو ہم گیسٹیشنل ڈائبٹیز بھی کہتے ہیں. ہمارے پاس ایک لائیو کال ہے. جی السلام علیکم.
جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کریں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی کیسر نسیم بول رہا ہوں فیصل آباد سے. جی کیسے صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر راشد ہمارے ساتھ موجود ہیں. میری شوگر کا یہ پرابلم ہے کہ میری شوگر رات کو ہائی ہو جاتی ہے اور دن کو بالکل مائنس پہ چلی جاتی ہے 50-55. اچھا جی. آپ میڈیسن کون سی استعمال کرتے ہیں سر؟ میں انسولین لگاتا ہوں 30 یونٹ صبح اور 24 آور وہی چلتے ہیں. آپ کون سی والی انسولین یوز کر رہے ہیں؟ انسولین میں لے رہا ہوں نا. ایک منٹ سر. جی جی وہ انسولین بتائیں گے ساتھ ساتھ تو پھر ہم رول آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ان کو کیا مسائل ہیں. ہاں جی 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 دیکھ لیا آپ نے انسولین؟ آئی تھنک وہ دیکھ رہے ہیں لیکن آپ ان کو بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان کی انسولین کا ایشو ہے یا کسی اور چیز کا ایشو ہے. دیکھیں انسولین جو لگاتے ہیں نا لوگ, ان میں ایک پرابلم یہ بھی آتا ہے کہ خاص طور پہ رات کو جب ڈوز زیادہ لگا لیتے ہیں نا پیشنٹس, تو اس میں ایک ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سموجی ایفیکٹ. جی کیسر صاحب ہم آپ کو سن رہے ہیں, بتائیں آپ کے انسولین کے بارے میں. جی میں ڈوز صرف صبح ہی 30 یونٹس لگاتا ہوں. 30 یونٹس ہی صبح؟ صبح کے ٹائم لگاتے ہیں 30 یونٹس یا رات کو؟ صبح کے ٹائم. اور رات میں کیا کرتے ہیں آپ؟ رات کو کچھ بھی نہیں. رات کو کچھ نہیں. اور آپ کی شوگر کس وقت زیادہ آتی ہے؟ دن کے دوپہر کے ٹائم. دوپہر کے ٹائم. اور شام میں پھر کتنی ہوتی ہے؟ شام کو چلی جاتی ہے یہ تقریباً سمجھ لیں 180 پہ. تو آپ نے ایسے کرنا ہے, آپ کو جو کیا نام ہے, کتنے عرصے سے آپ انسولین لگا رہے ہیں؟ جی ایکسکیوز می, کتنے عرصے سے آپ انسولین لگا رہے ہیں پوچھیں؟ یہ مجھے تو 15 سال ہو گئے. 15 سال ہو گئے ہیں. اور آپ کی ایج کتنی ہے سر؟ 70. دیکھیں آپ کے لیے جو ہے نا, آپ کا جو بھی ڈائبٹالوجسٹ ہے یا جو آپ جس کو دکھا رہے ہیں, اس سے آپ ایک یہ بات کر لیں کہ آپ کو ساتھ میں اورل ہائپوگلائسیمک پر بھی رکھے. دیکھیں امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ انسولین لے رہے ہوتے ہیں اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ کئی دفعہ اس کا لیٹ ریئیکشن بھی آتا ہے. لیٹ ریئیکشن کی وجہ سے ایسا پرابلم ہوتا ہے. اس میں ہم جب اورل ہائپوگلائسیمک ساتھ دیتے ہیں تو اس سے کافی حد تک چیزیں ایڈریس ہو جاتی ہیں. تو یہ جو آپ کا جو کیا نام ہے پرابلم ہے, یہ اس سے کافی حد تک حل ہو جائے گا. نہیں تو آپ جو ہے کیا نام ہے یہیں سے میرا نمبر بھی لے سکتے ہیں اور میرے سے علیحدہ بات بھی کر سکتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو ایک بتا سکتا ہوں. یہ بھی بہت اچھی بات ہے ڈاکٹر راشد صاحب, آپ فون پہ بھی ان کو مشورہ دے سکتے ہیں اگر وہ نہیں آ سکتے. تو اس طرح کی پرابلمز دیکھیں ہمارے ہاں ہیں کہ شوگر کنٹرول نہ ہونا اور شوگر کا سپائک کر جانا یا ایک دم سے شوگر لو ہو جانا, یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ڈسکس کرنا چاہیے. اچھا شوگر فوراً لو ہو جائے, دیٹ از ویری ڈینجرس, کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, اور یہ ہوتا ہے, یہ ہائپوگلائسیمیا جو ہے نا, یہ جو شوگر کا کم ہونا, یہ شوگر بڑھنے سے زیادہ خطرناک ہے. کیونکہ جتنی دفعہ آپ کا ہائپوگلائسیمیا ہوگا لیول نیچے جائے گا, آپ کے برین سیلز میں ڈیڈنس شروع ہو جائے گی. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں زاہد بات کر رہا ہوں بھاولپور سے. جی زاہد صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں ڈاکٹر راشد خان صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ جب بھی فاسٹنگ میں شوگر لیول کتنا ہے؟ فاسٹنگ میں کتنا شوگر لیول ہونا چاہیے؟ یعنی کھانے سے پہلے خالی پیٹ اور کھانے کے بعد شوگر لیول کتنا ہے, یہ کائنڈلی بتائیے گا. دیکھیے سر اس کا موٹا سا اصول ایک یاد رکھیں, اگر تو آپ ڈائبٹک نہیں ہیں تو نارملی اراؤنڈ 100 رہتا ہے, مطلب 70 سے یہ شروع ہوتا ہے اور 100 تک میکسیمم یہ جاتا ہے, اور بہت زیادہ کھینچ لیں اس کو تو 110 تک جا سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں. اور دوسرا جو ہے جو رینڈم ہے, رینڈم شوڈ ناٹ بی مور دین 140 اور 145. یعنی کھانے کے بعد جو ہے وہ شوگر لیول 140؟ ہاں جی 140 یا 145, بہت کھینچ لیں تو 145 تک بس, اس سے اوپر نہیں. یعنی اس سے زیادہ ہو تو پھر اس کو چیک کرایا جائے؟ جی بالکل, اس سے زیادہ ہو تو پھر ضرور اپنے آپ کو چیک کروائیں تاکہ پتہ لگے کہ پرابلم ہو رہا کیا آپ کے ساتھ. اچھا, اور سر ویسے احتیاط کوئی بتا دیں, کوئی احتیاط کیا ہے جو ہم کریں کہ تم اس لیول پہ نہ جائیں شوگر کے لیول تک؟ سر دیکھیں میں نے ابھی آپ سے بات کی ہے, آپ لوگوں سے جو میں نے کیا نام ہے وعدہ لیا ہے وہ یہی لیا ہے کہ آپ سنت کو اپنائیں گے کہ آپ کھانے کے پورشن کریں گے,
मैदे के 3 पोर्शन होने चाहिए, एक खाने के लिए, एक पानी के लिए, एक हवा के लिए, और भूख रहती हो तो हाथ खींच लें बस। ये इसमें कोई पैसा नहीं लगना आपका, लेकिन आपकी सेहत बड़ी बरकरार रहेगी। जी, कैसर साहब थे हमारे साथ भावलपुर से, और जिनको आपने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से गाइड किया है। Exactly. राशिद साहब, फोन आ रहे हैं ऑटोमेटिकली जब आते हैं। हम बात कर रहे थे जिनकी शुगर लो हो जाती है उनको क्या करना चाहिए फौरी इमरजेंसी के लिए? देखिए जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर तो मरीज होश में है तो वो उसको पानी, वो क्या नाम है, कोई मीठी चीज लेनी चाहिए। मैं हमेशा अपने पेशेंट को कहता होता हूँ कि कोला या कोई ड्रिंक्स देनी चाहिए कार्बोनेटेड? नहीं, अपने पास एक चॉकलेट रखें, टॉफीज रखें, चॉकलेट रखें, कोई भी मीठा कुछ रख लें, ठीक है ना, ये गुड़ रख लें। मतलब इवन मैं जो गांव के लोग आते हैं कहते हैं यार गुड़ रख लो अपने को। हाँ। उसका फायदा ये होता है कि जैसे ही वो कम होने लगती है ना, बेसिकली कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है, अब पसीना आना शुरू होता है, पसीना आता है और गुस्सा एकदम से, मूड एकदम से उसका खराब हो जाता है, और वो मतलब वो कह रहा था मैंने कुछ दियो, अब वो क्या दें उसको, वो समझ नहीं आ रही होती। एग्जैक्टली, तो वो बड़ा कंफ्यूजनल स्टेट में होता है। तो उसमें जो सबसे बेहतरीन चीज है ना, बजाय इसके कि आप भाग के कुछ लें या कोई ऐसी चीज करें, आपके हैंड डिस्टेंस पे कुछ होना चाहिए, चॉकलेट हो, गुड़ हो, आप वो खा लें। कॉलर हमारे साथ है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? गुजरावाला से जी। जी पूछिए डॉक्टर राशिद साहब से, क्या पूछना चाहते हैं आप? नजीबुल्ला साहब। मैं डॉक्टर साहब से मैं कहता हूँ कि मैं सुबह इंसुलिन लेता हूँ, रात को मैं या दोपहर को गोली लेता हूँ, वो 5 और 10 वाली। रात को मैं कुछ भी नहीं लेता, लेकिन बाद अपने देख के मुझे ऐसा होता है कि रात को शुगर मेरी लो हो जाए। सुबह इंसुलिन लेते हैं, रात को अक्सर गोली लेते हैं, और अक्सर नहीं भी लेते, तो रात को दोपहर को ठीक है। आप इंसुलिन कौन सी लगाते हैं सर? वो जो है 70-30 वाली। 70-30 वाली लगाते हैं। और कितने यूनिट लगाते हैं सुबह? 30 यूनिट लगाते हैं। और शाम में नहीं लगाते आप? शाम को नहीं मैं लगा। और आप दोपहर में गोली कौन सी वाली खाते हैं? वो जो है लिंजार्डे नाम है उसका, कंपनी नाम लिंजार्डे 5-15। ठीक है, उसमें एम्पाग्लिफ्लोज़िन है। आप देखें, उसमें मैं आपको एक चीज बताऊं, ऐसी चीज जो है ना, आप कोशिश ये करें कि आप अपनी जो इंसुलिन की डोज है ना, इसको थोड़ा सा ना आप कम कर लें, ठीक है? ये आप 30 पे जा रहे हैं ना, तो इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लें। रिड्यूस का मतलब है कि आप उसको ले जाएं तकरीबन कोई 24-25 पे, और उसके साथ अगर लिंजार्डे अगर आप खा रहे हैं जिसमें एम्पाग्लिफ्लोज़िन है और लीनाग्लिप्टिन है, तो उससे ये हो जाएगा कि आपकी जो शाम की जो शुगर एकदम से जो ड्रॉप हो जाती है ना, वो नहीं होगी। ठीक है, आपने बिल्कुल, नजीबुल्ला साहब थे हमारे साथ गुजरावाला से, उनका ये मसला आपने बिल्कुल एड्रेस कर दिया है, और वो डॉक्टर साहब से भी राब्ता कर सकते हैं ओवर द कॉल अगर नहीं आ सकता तो, क्योंकि आउट ऑफ स्टेशन सारे बैठे हुए हैं। तो डॉक्टर साहब ठीक है, आपने बताया कि उनको या तो चॉकलेट खा लेनी चाहिए जी, एग्जैक्टली, और मीठा हाथ में होना चाहिए ताकि इधर उधर भागना ना पड़े। ठीक है, वो उधर से लें और एकदम से वो खाना शुरू कर दें, क्योंकि द मोमेंट दे टेक इट, वो चीजें जो ना सेटल होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, और वो क्या नाम है 10-15 मिनट में काफी बेहतर महसूस करता है। ठीक है, और जिनकी शुगर एकदम से बहुत हाई, 450 पे जा रही हो, 500 पे भी, हमारी तो फैमिली में 500 पे भी शुगर जाती है, 450 से 500 कॉमन है, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको जब आपको पता है उनको समझ आ रही होती है कि शुगर हाई है, जिस्म में प्रॉब्लम्स हैं, पाँव में जलन शुरू हो रही है, उनको क्या करना चाहिए? देखिए ना, इसमें भी ना 2 चीजें हैं। अगर टाइप 1 है तो ये बहुत खतरनाक चीज है। जो इंसुलिन पे हैं लोग, जो इंसुलिन पर हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी अगर शुगर बढ़ रही है ना, 500-700 पे जा रही है, तो उसमें एक स्पेशल सिचुएशन होती है जिसको हम कहते हैं DKA, डायबिटीज कीटोएसिडोसिस। ठीक है, एक कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मैं बिलाल बात कर रहा हूँ मुल्तान से। बिलाल साहब मुल्तान से, जी बिलाल साहब क्या पूछना चाहेंगे? एक्चुअली मेरी एज है 34। ठीक है, तो मुझे 15-20 साल पहले मुझे शुगर का थोड़ा सा मसला हुआ था, तो मैं तकरीबन 10 साल से मैं इंसुलिन ले रहा हूँ मिक्सटार्ड। अच्छा, डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि मिक्सटार्ड जो इंसुलिन है वो अब यहाँ पर हमारे मकान में काफी शॉर्ट हो गई है, तो अब मुझे ये पूछना था कि मुझे इसके जो है कौन सी इंसुलिन लगानी चाहिए इसके मुतबादिल। ठीक है, हम आपका सवाल आ गया है, डॉक्टर साहब अभी जवाब देते हैं। कौन सी इंसुलिन लगा रहे हैं? ये कोई इंसुलिन लगा रहे थे आई थिंक। जी कौन सी इंसुलिन लगा रहे थे बिलाल साहब आप? जी मिक्सटार्ड इंसुलिन है, मिक्सटार्ड 30। अच्छा ठीक है, देखिए मिक्सटार्ड 30 जो है नोवो नॉर्डिस्क की है,
آپ دیکھیں اس میں اگر آپ مکسٹارڈ 30 لگا رہے تھے نا تو آپ اپنے آپ کو ذرا سٹیپ اپ کریں. اس میں ایک اور اچھی انسولین ہے جس کو ہم اینالاگ انسولین کہتے ہیں, اور وہ کیا نام ہے, اسی کمپنی کی ہے, اور وہ نو مکس کے نام سے آتی ہے, نو مکس 30 کہلاتی ہے. وہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی جو ہے نا بالکل جیسے نیچرل انسولین ہے نا, وہ اسی طرح کی انسولین ہوتی ہے, کیونکہ مکسڈ ہیومن انسولین ہے. اس کو آپ کو آدھا گھنٹہ پہلے لگانا پڑتا ہے. اور جو دوسری والی جو اینالاگ انسولین ہے وہ آپ بالکل ہماری نیچرل انسولین کی طرح جیسے ہم کھاتے ہیں انسولین نکلنی شروع ہوتی ہے, یہ بھی آپ بالکل لگا کے اور اپنا کھانا شروع کر سکتے ہیں. آپ اپنے آپ کو اس پہ شفٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی ہے اور یہ چیزیں آپ کی بچا کر رکھے گی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, دیکھ لیا آپ نے مسائل کتنے لوگوں کے, اور خاص طور پہ کالز جو ہے وہ پیچھے سے بہت آ رہی ہیں, بٹ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ہم اتنی کالز کیٹر کر سکیں, مگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آہستہ آہستہ بہت سی چیزوں کے اوپر ایڈریس کریں گے, ہر شو میں کریں گے ایڈریس. دیٹس وائی ہم نے سوچا کہ آج ہم ڈائبٹیز پہ بات کریں. تو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, اور آپ نے بہت آج زبردست قسم کی بات کی ہے اور پراپر طریقے سے گائیڈ کیا ہے اور ایڈریس کیا ہے, قوم کو بھی ایڈریس کیا, لوگوں کو بھی بتایا ہے. تو ویورز, ڈائبٹیز کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہے کہ ڈائبٹیز جو ہے ہماری رگوں میں کس طرح بیٹھ گئی ہے, کس سے جسم جو ہے کھوکھلے ہو گئے ہیں, اور کون کون سے لوگ جو ہے وہ ڈائبٹیز کا شکار ہیں جو کہ اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں رکھتے, اور جن کو جینیٹیکلی ہے تو ان کو تو ورثے ملی ہوئی, ان کو تو آٹومیٹکلی اپنا خیال رکھنا چاہیے. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. آج ہم آپ کو ایسی پیاری چھوٹی سی طلبہ سے ملواتے ہیں جنہوں نے واقعی اپنے سکلز کے ذریعے, اپنے جذبات کے ذریعے, اپنے ایکسپریشن کے ذریعے جو ہے اپنی رائٹنگ کو ایک بک میں جو ہے قلم بند کیا ہے. ان کی رائٹنگ جو ہے وہ ایک معنی رکھتی ہیں, ایک سٹوری ٹیل ہے جو کہ وہ نریٹ کریں گی, اور ان کی جو ویژن ہے, ان کی جو تخلیق ہے وہ بڑے ادبوں کو بھی کہتے ہیں نا کہ ادیبوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئی ہے. اور بک کا نام ہے ویلرج اور لکھی ہے عصا خان نے. تو ہم آپ کو ان سے ملواتے ہیں. السلام علیکم عصا, کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک. عصا, بک لکھی ہے. بک نارملی لوگ بڑی اپنی لیٹر ایج میں لکھتے ہیں, یا بایوگرافیز لکھتے ہیں, یا کوئی کامک لکھتے ہیں, یا آٹومیٹکلی اپنے ایکسپیرینسز لکھتے ہیں, یا اگر بہت ہو گیا تو فکشن بھی لکھ لیتے ہیں. تو آپ نے جو بک لکھی ہے ویلرج, وہ اس کا کیا تھیم کیا ہے؟ ویلرج ایک فینٹیسی ناول ہے جس میں بہت سارا ٹرن ٹوسٹز ہے, مسٹریز آپ کو ملیں گی. یہ ایک ایسی لڑکی کے بارے میں جو ایک شہر میں جاتی ہے جس کا نام ویلرج ہے. وہاں جا کر اس کو پتہ چلتا ہے کہ جو اس کا پاسٹ ہے وہ شہر کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اس کی میموریز اریز ہو چکی ہیں. تو وہ کس طرح ہوتا ہے, یہ اس بارے میں ناول ہے. ٹھیک ہے. تو میری بات سن, آپ کلاس آئی تھنک 8th کی اسٹوڈنٹ ہیں, تو آپ نے کیسے سوچا کہ آپ کو ٹائم ملا کہ آپ نے یہ ناول لکھنا ہے, اور کتنی دیر لگی آپ کو لکھتے لکھتے؟ ایکچولی آئی آلویز ہیو بین پیشنیٹڈ اباؤٹ رائٹنگ. مجھے بچپن سے لکھنے کا شوق ہے. میں ریسرچ ورک مجھے کرنا پسند ہے. ویری نائس. اور مجھے پھر خیال آیا کہ پہلے میں سٹوریز لکھتی تھی, تو میری مدر نے مجھے کہا کہ آپ کی رائٹنگ اسکلز بہت اچھی ہیں, تو آپ کو کچھ لکھنا چاہیے. تو میرا جو ناول ہے وہ ایز اے اسٹوری اسٹارٹ ہوا تھا, تو وہ کب ایک ناول میں تبدیل ہو گیا. وہ بہت ایکسیپشنل اسٹوری ہے. اس کو کمپلیٹ ہونے میں 1.5 year لگ گئے, ایڈٹس کے بعد اور سارا پبلشنگ ورک کے بعد. تو چیپٹر کو کیسے کیا آپ نے, سنکرونائز کیا, اور کیسے آپ نے جوڑا آپس میں؟ اور کیونکہ بہت ایک ہی پوری سٹوری جو ہوتی ہے, لکھنا جو ہوتا ہے, اٹس این آرٹ, اور اس میں بہت سی چیزیں آپ سبجیکٹیو ڈالتے ہو, اس میں آپ ڈفرینٹ کیریکٹرز ڈالتے ہو, کیریکٹرز کی نریشن ہوتی ہے, ڈسکرپٹیو رائٹنگ ہوتی ہے, نیریٹیو رائٹنگ ہوتی ہے. تو کیسے اس کو سم اپ کیا؟ سب سے پہلے تو اس کے جو آئیڈیاز میرے پاس جب آیا تھا اس کا خیال کہ میں لکھوں, تو میں نے اپنے جو آئیڈیاز ہے اس کو نوٹ ڈاؤن کیا, پھر برین اسٹارم کیا کہ ان کو میں کس طرح اور بہترین طریقے سے لکھ سکتی ہوں. پھر میری مدر نے بھی اس میں کافی ہیلپ کی لکھنے میں. پھر چیپٹر وائز پہلے ایک چیپٹر کمپلیٹ ہوا, پھر اس کا نیم ہوا, پھر اس طرح آگے چلتا رہا. آہستہ آہستہ کر کے آپ نے پوری 1.5 year میں پوری بک لکھی ہے. اچھا, بک جب لکھتے ہیں تو آٹومیٹکلی کوئی اس کی پروف ریڈنگ بھی کرتا ہے, پراپر پروف ریڈنگ ہوتی ہے, کیونکہ اس میں گرامریکل مسٹیکس بھی ہوتی ہیں, اس میں اسپیلنگ مسٹیکس بھی ہوتی ہیں, اس میں پنچویشنز بھی آپ کو دیکھنی ہوتی ہے, ایکسکلیمیشن مارکس اور بہت کچھ ہوتا ہے. وہ کس نے کی تھی؟ وہ سب سے پہلے تو انگلش لیکچرر ہیں, انہوں نے کی ہی تھی. تو اس میں زیادہ تر تو کوئی مسٹیک نہیں نکلی, صرف پروناؤنس اس کی پنکچویشنز کی نکلی تھی. اچھا. اس کے بعد یہ اسکاٹ لینڈ سے ہو کر آیا تھا پروف ریڈ. میرے جو پبلشرز کی ڈاٹر ہیں وہ ادھر اسٹڈی کرتی ہیں انگلش میں, وہ PhD کر رہی ہیں, تو انہوں نے بھی اس کو چیک کیا تھا اور یہ ہائیلی ریکمینڈیڈ تھا. اچھا. اچھا, ویلرج جو لڑکی ہے
Belridge Town है. Belridge Town. جو لڑکی ہے وہ کون ہے اور اس کا کیریکٹر کیا ہے, کیونکہ obviously when you're gonna tell them in detail to the viewers, the audience will attract towards the book. Yeah, okay. My main lead is Alara. She is a very emotional and brave girl. She is unaware about her powers, her own powers. Then we have two more characters, Zain and Kale. They both are different personalities. Zain is a mysterious boy with a hidden past, and then we have Kale. He is very gentle and protective. ٹھیک ہے, آپ نے الارا کے بارے میں بتایا کہ الارا کا جو کیریکٹر ہے وہ کیسا تھا اور وہ کیسے ٹاؤن سے جو ہے وہ منسلک تھیں. اچھا, یہ آپ کے کلاس فیلوز بھی آبویسلی ان کو بھی پتا ہوگا, انہوں نے پڑھی ہے بک؟ نہیں, کوئی لائک جب میں نے اپنے اسکول میں اس کو بتایا تھا تو مجھے صرف تھوڑی سی اپریشیشن اور انکریجمنٹ دی گئی, اس کے بعد کسی نے مجھے سپورٹ نہیں کیا. تو کلاس میٹس ایسے کہتے تھے آپ نے ناول لکھا, اچھا کہیں سے کاپیڈ ہوگا. تو مجھے آپ کو یہ کہا کہ آگے پلیجرائز ناول ہے جی, تو مجھے کافی ہرٹ فیل ہوا کہ میری کریٹیوٹی کو یہ کہا جا رہا ہے, تو پھر زیادہ مجھے سپورٹ نہیں ملا میرے اسکول سے. اچھا, تو آٹومیٹکلی ہر کلاس میں ایک ناول لگایا جاتا ہے سو دیٹ بچے پڑھیں اور اس کا ایکسپیرینسز لکھیں, اس کو سبجیکٹیو بنائیں اور اس کی پراپر جو ہے اسٹوری رائٹ کریں, میپنگ کریں. تو آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا ناول جو ہے ڈفرینٹ اسکولز میں جائے, آپ کی جو ویژن ہے وہ آگے پروموٹ ہو سکے؟ جی, میں چاہتی ہوں کہ ایسا ہی ہو اور مجھے پروموٹ کیا جائے, مجھے اور میرے ناول کو, تاکہ میں اس کو ایک انٹرنیشنل مقام دے سکوں. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کی یہ جو بک ہے یہ لائبریریز میں اویلیبل ہے کہ جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں, یا اس کو ای فارمیٹ میں ہو یا پی ڈی ایف فائلز میں ہو؟ نہیں, یہ ابھی ای فارمیٹ میں نہیں آئی ہے, بٹ اس کے جو فرسٹ 2 چیپٹرز ہیں وہ انکٹ پہ اویلیبل ہے, آپ وہاں سے ریڈ کر سکتے ہیں. اور اف یو وانٹ ٹو بائی یو کین ڈی ایم می آن مائی انسٹاگرام آئی ڈی. How much is the book for? 500 rupees. اچھا, just for 500 rupees. ٹھیک ہے. اور کیا سمجھتی ہیں, ہمارے ہاں جو ہے کانسیپٹ آف بک ریڈنگ بہت کم ہو گیا, جیسے آپ کو پتہ ہے یو آر اے اسٹوڈنٹ ایز ویل, لائبریریز میں لوگ کم جاتے ہیں, ہر چیز جو ہے آپ کے موبائل پہ اویلیبل ہوتی ہے, تو کیا آپ سمجھتی ہیں از اٹ اے گڈ تھنگ؟ No, I don't think it's a good thing. But آن لائن آپ کو یہ فیسیلیٹ کرتا ہے کہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے اپنا کام کر سکتے ہیں, آپ کو باہر نہیں جانا پڑتا, ایفرٹس نہیں کرنی پڑتی ہیں. بٹ اگر آپ فزیکلی کریں گے تو وہ آپ کو وہ ڈفرینٹ وائب ہوتی ہے بالکل ہی. آپ لائبریری میں جائیں, بک ریسرچ کریں, پھر اس کو پڑھیں, تو وہ ایک بالکل ہی ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ یہ ایسا لوگ کریں, لائبریری میں جائیں, لائبریری میں جا کے زیادہ سے زیادہ جو ہے بک ریڈنگ کے اوپر جو ہے وہ آپ کو ایمفیسس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے بتایا کہ اسکولز میں جو ہے وہ اتنی زیادہ سپورٹ نہیں کی جاتی اس چیز کے اوپر, لیکن آپ نے اپنی جو بک ہے کسی کمپٹیشن کے لیے بھیجی ہے, یا بہت سی کمپٹیشنز ہوتے ہیں اور دنیا کے ڈفرینٹ لیولس پہ ہوتا ہے, تو کبھی سوچا ہے کہ میں اپنی بک کو وہاں بھیجوں گی فار این ایوارڈ اور سم تھنگ؟ Yes, I am thinking about that. Whenever I get chance, I will definitely send my book to the competition. صحیح ہے. اچھا, یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں آگے آنے والی نسلوں کو, جو فیوچر کے بچے ہیں یا جو بک رائٹنگ میں آنا چاہتے ہیں, کیونکہ بک رائٹنگ ہی لیڈ کرتی ہے اچھی اسکرپٹ رائٹنگ کے اوپر. آگے بکس جو لکھتے ہیں وہی اچھے ڈراماز لکھ سکتے ہیں, وہی اچھی موویز لکھ سکتے ہیں. کیا آپ جانا چاہتی ہیں اس فیلڈ میں بھی؟ جی ضرور, مجھے بس چانس جب بھی ملے گا تو میں ڈیفینیٹلی کرنا پسند کروں گی, کوئی ڈرامہ یا پھر مووی لکھنا, تو میرے لیے کافی بڑی بات ہوگی. اچھا, فکشن لکھنا آسان ہوتا ہے؟ ان مائی اوپینین یس. وائی؟ کیونکہ یہ آپ کی اپنی امیجنیشن ہوتی ہے, آپ جس طرح چاہیں اس کو لکھ سکتے ہیں, اور ریالٹی میں آپ کو بہت زیادہ ریسرچ ورک ہونا چاہیے اور ایک ایک چیز آپ کی صحیح ہونی چاہیے. تو آئی گیس فکشن زیادہ ایزی ہے. اچھا, تو فکشن اسٹوری ہے. اچھا, لوگ کامکس بھی تو بہت لکھتے ہیں. جی. تو کامک نہیں لکھنا اچھا لگتا؟ نہیں, ابھی نہیں. کامک نہیں, مے بی فیوچر میں لکھوں, بٹ ابھی مجھے فینٹیسی زیادہ پسند ہے. اچھا, جو لوگ جو ہیں آپ کو ریچ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ سے آن لائن کانٹینٹ لکھوانا چاہتے ہیں, وہ کہاں آپ کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ وہ مجھے ای میل کر سکتے ہیں تھرو مائی ای میل, اور دے کین ڈی ایم می آن مائی انسٹا آئی ڈی ایز ویل. واٹس یور انسٹا آئی ڈی؟ asa.author. asa.author از یور انسٹا آئی ڈی. وہاں آپ کو ڈی ایم کر سکتے ہیں, آپ ان کو کانٹینٹ رائٹنگ کے لیے ہیلپ کر سکتی ہیں یا آپ لکھ سکتی ہیں. تو اسکولز میں جب ایسے کمپٹیشنز ہوتے تھے تو, یا ابھی بھی ہوتے ہیں ایسے کمپٹیشنز, تو بہت ایک امپورٹنٹ چیز اور ہر کلاس میں ہوتے ہیں, تو اس میں کبھی کوئی ون کیا, کوئی پرائز وغیرہ؟ ٹو بی ویری آنیسٹ, مجھے سوشل انزائٹی ہے اور میں بہت انٹروورٹ پرسن ہوں, تو میرے میں کبھی ایسی ہوتی نہیں کہ میں بھی کسی چیز میں حصہ لوں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں آئی گیس نہیں کر پاؤں گی اتنا اچھا جتنا دوسرے کرتے ہیں. سوشل انزائٹی ہے؟ جی. سوشل انزائٹی کیوں ہے؟ مجھے لگتا ہے ایوری ون ول جج می بائی
Just me. अच्छा, judge you. But you have a great book and great contribution towards the literature. ये भी तो बात है ना कि आपका कितना एक contribution है एक literature के अंदर. But कोई समझ नहीं रहा ना अभी ये, I guess. नहीं, बल्कि आपकी आवाज़ जो है ऑब्वियसली हमारे प्रोग्राम से जा सकती है और ऑटोमेटिकली जो है आपको लोग जो है DM भी करेंगे और आपसे रब्ता भी करेंगे. अच्छा, ये मुझे बताओ कि तुमने बुक भी लिखी, तुमने सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी की, बट इंस्पिरेशन कौन था पीछे? हु वाज द इंस्पायरिंग कैपेसिटी? ये इंस्पिरेशन, ये आइडिया, ये कहाँ से आया? ये मुझे इंस्पायर मेरी मदर ने किया था. इज योर मदर अ राइटर? नो. अच्छा. बट वो पोइट्री वगैरह लिखती हैं, उर्दू की टीचर हैं वो. अच्छा. तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि आप लिखें, आप कुछ करें, आप. तो ऊपर फिर उसके बाद मेरी इमेजिनेशन मेरी इंस्पिरेशन बनी कि मुझे लिखना चाहिए कुछ, क्योंकि मैंने किसी राइटर को स्टडी नहीं किया, तो मैं अभी ऐसे नहीं कह सकती कि मैं इस राइटर से इंस्पायर हुई थी, क्योंकि अगर आप किसी राइटर से इंस्पायर होते हैं तो आप उसका राइटिंग स्टाइल जो है वो अडेप्ट कर लेते हैं और फिर आपके काम में उसकी झलक दिखती है. तो मैं वो नहीं चाहती थी. मैं चाहती थी मेरा जो काम है वो यूनिक रहे और मेरा रहे, यूनिक रहे. अच्छा, बिल्कुल आपने बात सही की है कि इंस्पिरेशन जो होती है वो ऑटोमेटिकली आपकी कहीं ना कहीं नज़र आ जाती है. तो आपकी रूटीन क्या थी? आपका होमवर्क भी होता था, स्कूल के टेस्ट भी होते थे, एग्जाम्स भी होते थे, और उसके साथ साथ आप राइटिंग को कितने टाइम देती थी? स्टडी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, और सबसे मैं हमेशा अपना जो फ्री टाइम होता है लाइक समर वेकेशंस, मैं उनमें बैठ के अपना ये काम कंप्लीट करती हूँ. बच्चे तो वहाँ बैठ के रोब्लॉक्स खेल रहे होते हैं या गेम्स खेल रहे होते हैं, तो आप नहीं खेलती? मैं खेलती हूँ, मैं ये नहीं कहती मैं बिल्कुल नहीं खेलती, मैं भी यूज़ करती हूँ, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ करती हूँ. ठीक है, थैंक यू सो मच. असा खान हमारे साथ हैं और आपने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात की है और नई नस्ल को आपने पैगाम भी दिया है कि राइटिंग जो होती है बहुत ज़रूरी है और कंट्रीब्यूशन होती है सोसाइटी की तरफ, लिटरेचर की तरफ. और जो बच्चे लाइब्रेरीज़ का रुख नहीं करते, ऑटोमेटिकली उनको कोई ना कोई उनको गेन नहीं मिलता. वो दुनिया में जो है वो ड्रेन हो जाते हैं, मगर गेन करना ज़रूरी है. और गेन तभी कर सकते हैं कि जब आप कुछ अच्छा पढ़ें, अच्छा लिखें, अच्छा समझें. तो जिस तरह कि बच्ची ऐसा ने कहा कि सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स भी इनको सपोर्ट करें, इनकी बुक जो है वो ज़्यादा परचेज़ करें. असा खान जो है इनका इंस्टाग्राम पेज है asa.author, तो आप जा सकते हैं, बुक भी देख सकते हैं और बुक को ख़रीद कर पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये भी एक तरह से कंट्रीब्यूशन के साथ साथ जो है इंकरेजमेंट का कॉन्सेप्ट है. तो व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें. वेलकम बैक व्यूअर्स. आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो कि हमारे माशरे में शरीयतन हिसाब से, सोशली हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है, मगर हम इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं. हक़ विरासत, कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस हक़ को किस हैसियत से करार दिया गया है और ख़ास तौर पे कौन सा तबका महरूम रह जाता है, और उस महरूमी के बाद जो है वो अपना हक़ कैसे हासिल कर सकते हैं, और क्या क्या हुक्म जारी किया गया है अगर हक़ विरासत ना दिया जाए. ऐसे बच्चों पे जिनका बाप जो है वो वफ़ात पा जाते हैं, यतीम बच्चे हो जाते हैं, तो उनका हक़ विरासत किसको देना चाहिए? जो लोग उनकी कफ़ालत करते हैं, या उसी वक्त ही बांट देना चाहिए? और इसके साथ साथ जो ख़वातीन जो हैं बेवा हो जाती हैं और उनका हक़ जो है उनको कैसे मिलना चाहिए? भाई बहन जो हैं वो लड़ाई झगड़े में उलझ जाते हैं, अक्सर पूरे ख़ानदान तबाह हो जाते हैं, मगर बहनों को हक़ विरासत नहीं दिया जाता और इवन कि उनसे साइन करवा लिए जाते हैं गलत तरीके से, धोखाधड़ी से, और उसके बाद ये कहा जाता है कि हमारी बहनों ने हमें हक़ खुद दे दिया है. तो इस्लाम क्या कहता है इसके ऊपर भी, और आज हम बाकायदा विरासत के ऊपर बात करेंगे. और जो लोग ज़मीनों से वाबस्ता हैं, जिनकी ज़मीनें हैं या ज़िम्मेदार लोग हैं, उनको अपनी बेटियों को हक़ देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, ज़मीनों में उनका हिस्सा होता है या नहीं होता. तो आज की डिस्कशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे माशरे का सबसे बड़ा अलमिया है जो कि हम देख रहे हैं. रोज़ एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हुई होती है और बहनें गिड़गिड़ा रही होती है अपने भाइयों के साथ, और भाई जो है फ़िरौन बन के वीडियोस तो बनाने में मशगूल होते हैं मगर अपनी बहनों को हिस्सा नहीं देते. तो आज हम तमाम उन तबकों के ऊपर बात करेंगे, उनकी निशानदेही करेंगे, और इस शरई मसाइल के ऊपर भी आज हम गौर व फिक्र फरमाएंगे. हमारे साथ मौजूद है बहुत मशहूर और मारूफ मुफ्ती अहमद शहबाज साहब, जिनको मैं शो में वेलकम करती हूँ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह. मुफ्ती साहब, आज का जो हमने टॉपिक लिया है बहुत सीरियस टॉपिक है
کیونکہ آئی تھنک جب سے دنیا بنی ہے تب سے حق وراثت کو کہتے نا کہ اگنور کیا جا رہا ہے، اس کی طرف توجہ دلائی نہیں جاتی، اور گھر میں جو بہو بیٹی آپ کے بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں وہ آواز نہیں اٹھا سکتی. تو میں چاہتی ہوں کہ آج آپ اس پر روشنی ڈالیں اور مکمل بتائیں کہ قرآن اور دین اور سنت کی روشنی میں کیا حکم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمانہ جاہلیت میں وراثت کی تقسیم جو ہے 3 بنیادوں پہ ہوتی تھی. پہلی بنیاد نسب، دوسری بنیاد منہ بیلا بیٹا، اور تیسری بنیاد ہوتی تھی ولا، یعنی کسی کے ساتھ اتنی گہری دوستی کہ اس پہ قسمیں کھائی ہوں، تو جب ان میں سے کسی کا انتقال ہو تو اسے وراثت دی جاتی تھی. اسلام آیا تو اسلام میں اب وراثت 2 بنیادوں پہ تقسیم ہوتی ہے. پہلی بنیاد نسب اور دوسری بنیاد نکاح. ایک تیسری بنیاد بھی ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ پہ کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے اور اس کے بہن بھائیوں میں سے کوئی اس کا وارث نہیں ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس شخص کو اس کی وراثت سے حصہ دیا جائے گا. عام معاشرے کے اندر 2 نسب اور نکاح، کہ بیٹے کو وراثت ملے گی، بیٹیوں کو وراثت ملے گی، بیوی کو وراثت ملے گی، بہنوں بھائیوں کو بھی وراثت دی جائے گی. اور یہ وراثت جو ہے اس کی تقسیم کسی کی رائے پہ نہیں کی گئی، بلکہ اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک کے اندر اس کی تقسیم کی ہے. حضور علیہ الصلوۃ کے صحابی ہیں حضرت جابر، بیمار تھے. حضور آپ کی بیمار پرسی کے لیے گئے، 2 میل کا فاصلہ آپ نے کیا، تو صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میرے بعد میری وراثت کہاں جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کے متعلق حکم نازل فرما دیں گے. اور ایک دوسری روایت ہے، وہ ترمذی شریف میں ہے، حضرت سعد بن ربی یہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے. جب شہید ہوئے تو ان کی وراثت پہ بھائیوں نے قبضہ کر لیا. تو حضرت سعد کی جو بیوی تھی وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور جا کے عرض کیا کہ سعد نے 2 بیٹیاں چھوڑی ہیں، لیکن ان کی جو وراثت سی اس پہ قبضہ کر لیا ہے بھائیوں نے، اس کے متعلق آپ بتائیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ضرور ارشاد فرما دیں گے، رہنمائی کریں گے. تو قرآن پاک کی آیت اتری سورہ نساء کی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اس کے اندر اللہ رب العزت نے پوری ترتیب بتائی کہ بیٹیوں کو 2/3 دیا جائے گا اور بیوی کو 8واں حصہ دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو بچے گا وہ باقیوں میں تقسیم کیا جائے گا. اچھا، وراثت جو ہے یہ اللہ رب العزت نے اس کا قانون بتا دیا ہے، اس قانون کے مطابق اس کو تقسیم کیا جائے گا. وراثت میں کسی قسم کی کمی بیشی تقسیم کے حوالے سے یہ نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے. مفتی صاحب بیٹوں کا حصہ زیادہ ہے جی، اور بیٹیوں کا 2/3 ہے، اور 8واں حصہ اس کی بیوی کا ہے. یہ وراثت کی جو قانون ہے یہ کس زمرے میں آپ بات کریں؟ باپ اپنے جو والد ہیں وہ اپنے بچوں کے اندر جو حصہ دیں گے اس طریقے سے؟ باپ دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی. اور شریعت نے بڑی عدل کے ساتھ تقسیم کیا ہے وراثت کو کہ بیٹے کو 2 حصے، بیٹی کو 1 حصہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مرد ہوتا ہے اس کے ذمے بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، نان و نفقہ بھی ہوتا ہے، رہائش بھی ہوتی ہے، حق مہر بھی ہوتا ہے، اور بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں. لیکن بیٹی کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں بھی جائے گی وہ باپ کی سرپرستی میں رہے گی تو اس کی کفالت ہوگی، وہ خامد کے پاس جائے گی تو خامد اس کی ذمہ داریوں کو اٹھائے گا، بیٹے کے ساتھ رہے گی تو بیٹا اٹھائے گا. تو اس وجہ سے عورت کا حصہ کم رکھا گیا ہے کہ اس کے اوپر کوئی خاصی ذمہ داری نہیں ہے. مرد کا زیادہ رکھا گیا ہے کہ اس کے اوپر ذمہ داری ہے. بالکل آپ نے واضح بتا دیا. لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ جو باپ جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، بھائیوں کے اوپر آیا کہ بھائیوں نے حصہ تقسیم کرنا ہے اور بہن کا 1 حصہ ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ بھائی اگر سائن کروا دیتے ہیں کہ تم اپنے حصے سے سبکدوش ہو جاؤ اور وہ حصہ جو ہے ہمیں دے دو یا ہبہ کر دیا، جو بھی اس کو کہتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ کس زمرے میں آتا ہے؟ اور بہنوں کا دل نہیں ہے لیکن وہ دے دیتی ہیں، کیا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے؟ دیکھیں، زبردستی کسی سے اس کا حصہ لینا یہ گناہ ہے اور یہ حرام ہے. معاشرے کے اندر مجبور کیا جاتا ہے بہنوں کو
انہیں جتلایا جاتا ہے کہ ہم تمہارے بھائی ہیں، ہم نے تمہارے لیے یہ کیا ہے، آپ ہمیں حصہ بھی نہیں چھوڑ سکتی ہو، ایسی صورت میں وہ مجبور ہو کے، محبت ان کی جاگتی ہے، وہ اپنے بچوں کی فکر نہیں کرتی، بھائی کا خیال رکھتی ہیں، بھائی کی جو محبت ہوتی ہے وہ جاگتی ہے اور وہ اپنا حصہ ان کو دے دیتی ہیں۔ اگر تو وہ حصہ دیں خوشی کے ساتھ، اپنی رضامندی کے ساتھ، انہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو، دل میں یہ بات ہو کہ میرا بھائی جو ہے وہ آسانی والا ہو جائے، میرے بھائی کو سہولتیں ہو جائیں، میرے بھائی کا معاشی حالات بہتر ہو جائیں، محبت کی بنیاد پہ بغیر کسی زور زبردستی کے اگر وہ اپنا حصہ دیتی ہیں تو شریعت یہاں پہ کچھ نہیں کہتی، اس کو اختیار ہے۔ اگر زور زبردستی اس سے لیا جا رہا ہے تو اس کے متعلق بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، مفتی صاحب ہم یہیں سے شروع کریں گے، ہمیں چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے۔ ویلکم بیک ویورز، آج ہم بہت امپورٹنٹ ایشو پہ بات کریں، حق وراثت کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں کیا احکام جاری ہیں اور کون کون سے جو انسیڈنٹس ہیں، کون کون سی سچویشنز کے اوپر کیا کیا جو چیز لاگو ہوتی ہے، اور جو لوگ جو ہے اپنے مسائل ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، آج ہمارے ساتھ لائیو جو ہے مفتی احمد شہباز صاحب موجود ہیں، ہمیں لائیو کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر موجود ہے۔ جی مفتی صاحب، ہم بات کر رہے تھے جائیداد کے حوالے سے، آپ نے واضح بتا دیا کہ کتنا حصہ بہنوں کا ہے، کتنا حصہ ماں کا ہے اور کتنا حصہ ہی بیٹے کا ہے۔ اس کے حوالے سے مجھے بتائیں کہ اگر میں آپ سے ایک سچویشن پوچھ رہی ہوں کہ باپ مر جائے اور سرپرست دادا ہوں اور باپ کے علاوہ کوئی اور نہ ہو اور باقی اس کی بہن پھوپھیاں ہوں، بچے نابالغ ہیں، تو باپ مر گیا ہے تو دادا کی جائیداد میں بچوں کا حق ہے جب باپ نہیں ہے موجود؟ دیکھیں، جو پوتا ہے وہ حقیقی وارث نہیں ہے۔ اگر باپ کا انتقال ہو گیا ہے دادے کی موجودگی میں تو پوتے کو وراثت سے حصہ نہیں ملے گا۔ ہاں، یہ صورت ہے کہ دادا موجود ہے، اپنی زندگی میں 1/3 کی اگر وہ وصیت کرتا ہے اپنے پوتوں کے لیے یا اپنی بہو کے لیے، یا اپنی موجودگی میں انہیں ہبہ کر دیتا ہے اور انہیں قبضہ دے دیتا ہے کہ یہ تمہاری ہے، اسے تم اپنے پاس رکھو۔ انسان کو یہ اختیار اللہ رب العزت نے دیا ہے، یہ اسے اجازت دی ہے کہ وہ اپنے مال میں سے 1/3 کی وہ وصیت کر سکتا ہے کہ یہ فلاں کو دے دیا جائے، وہ چاہے پوتے کو دے دے، وہ چاہے بہو کو دے دے، باقی اس کے مرنے کے بعد پوتے اور بہو کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ سچویشن آپ نے اچھی بتائی ہے کہ واضح بتا دیا ہے۔ اور اگر حصہ جو ہے باپ جو بہنیں ہیں ان سے لے کے پوتے کو دے دیا جاتا ہے، ان سے لکھوا لیا جاتا ہے کہ آپ یہ حصہ پوتے کو دے دیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اپنی خوشی سے اگر وہ دے رہی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر زور زبردستی ان سے لیا جا رہا ہے تو شریعت اس بات کے حق میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر بھائی حصہ نہیں دیتے تو بہنوں کے پاس کوئی شرعی قانون ہے؟ بالکل بالکل، سب سے پہلے تو بھائیوں سے بات کی جائے پیار محبت سے، اگر وہ نہیں مان رہے تو اپنے رشتہ داروں میں جو بڑے بزرگ ہیں ان کو لیا جائے، اکٹھا کیا جائے اور انہیں کہا جائے کہ ہمارے بھائیوں سے ہمیں جائیداد لے کے دیں۔ پھر بھی اگر وہ نہیں دے رہے تو قانون کا راستہ ہے، اور آج کل تو سی ایم صاحبہ بڑی سخت ہیں اس معاملے میں، قانون بنایا ہوا ہے انہوں نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، بہت اچھے فیصلے کر رہی ہیں عوام کے حق میں۔ تو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے، قانون سے لیا جائے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی شرم نہیں ہے۔ آج کل معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، بہنیں اگر قانون کی طرف جائیں وراثت میں حصہ لینے کے لیے تو رشتہ دار یہ تانے دیتے ہیں کہ اب بھائی کے خلاف عدالت میں جا رہی ہو، بھائی سے حق لے رہی ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ میں ان بہنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں جن کے بھائی ان کو حصہ نہیں دے رہے اور وہ عدالت جانا چاہتی ہیں تو وہ بغیر کسی قسم کی شرم کیے وہ عدالت جائیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے، آپ کا حق ہے، آپ اپنا حق لیں، حق لینے کی اجازت ہے۔ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ بعض گھرانوں میں یہ بھی کہا جاتا ہے جس طرح کہ آپ فرما رہے ہیں کہ بہنیں حصہ نہ مانگے ورنہ رشتے خراب ہو جائیں گے، مت جائیں عدالتیں یا نہ کھٹکھٹائیں، دے دو، اس حصے سے کیا فرق پڑتا ہے، اور ان کا دل ہے یا نہیں ہے ان کو دینا پڑ جاتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ وہی والی بات ہے، کیسے آواز اٹھائیں اپنی؟ بالکل آواز اٹھانی چاہیے۔ اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ خاندان میں بنتا ہے تو بن جائے، اس کا حق ہے، اللہ نے دیا ہے، اپنی خوشی سے اگر وہ چھوڑتی ہے تو چھوڑ دے، ورنہ اسے اپنے بچوں کا سوچنا چاہیے، نہ کہ بھائی کا سوچنا چاہیے، کیونکہ بھائی اپنے بچوں کا سوچ رہا ہے، بہن کو اپنے بچوں کا سوچنا چاہیے، اپنا حق لینا چاہیے۔ ہاں، اگر بہن کے پاس گنجائش ہے چھوڑنے کی، چھوڑ سکتی ہے، اس کے بیٹے جو ہیں بچے
وہ اچھی کفالت کر رہے ہیں, کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے, معاشی تنگی نہیں ہے, تو چھوڑ دے اپنی خوشی سے. لیکن اچھا مجھے یہ بتائے گا مفتی صاحب, قرآن میں کیا احکام جاری ہے کہ ایک شخص کو اپنی جائیداد کا حصہ بچوں میں پہلے سے ول بنا دینی چاہیے یا بانٹ دینا چاہیے؟ کیونکہ جب وہ شخص نہیں رہتا دنیا میں تو اس کے دوسرے دن ہی باتیں شروع ہو جاتی ہیں, بھئی کس کے پاس کیا جائے گا, وہ کوٹھی کس کے پاس جائے گی, وہ پلاٹ کس کے پاس جائے گا, تو ماں کے حصے میں کیا آئے گا, تو بینک بیلنس کس کے پاس جائے گا. تو یہ کیا ایسی کچھ چیزیں ہیں؟ دیکھیں, انتقال سے پہلے جو چیز ہوتی ہے وہ وصیت ہوتی ہے. وصیت کی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے. بعض اوقات وصیت فرض ہوتی ہے اور بعض اوقات وصیت مستحب ہوتی ہے. اچھا, اپنے مال میں سے اگر کسی کو کوئی دینا چاہتا ہے تو وہ 1/3 تک دے سکتا ہے اپنی زندگی میں, اس سے زیادہ نہیں. اس سے زیادہ نہیں دے سکتا. اچھا, یہ بھی حکم ہے؟ جی, اس سے زیادہ اگر وہ اپنی اولاد کا کسی اور کو دیتا ہے تو وہ مجرم ہے. اچھا, دوسری طرف اپنی اولاد میں سے اگر کسی ایک کو ہی دے دیتا ہے سارا یا اس کے حصے سے زیادہ دے دیتا ہے تب بھی مجرم ہے. عام طور پہ اس طرح ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ نافرمان ہے تو والد یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں آگ کرتا ہوں, بالکل, میرے مرنے کے بعد تمہیں تمہاری وراثت سے کوئی حصہ نہیں ملے گا. باپ جتنا مرضی آگ کر لے, جتنا مرضی اسے وراثت سے محروم کرتا رہے, شریعت یہ کہتی ہے باپ کے مرنے کے بعد وہ وراثت کا اسی طرح حقدار ہے جس طرح دوسرے فرما بردار حقدار ہیں. ہاں, جو اس نے نافرمانی کی ہے اس کی سزا اسے ملے گی. اچھا, یہ اگر باپ اس کو آگ بھی کرتا ہے لیکن وہ نہیں کر سکتا شریعت کے مطابق, نہیں کر سکتا. اچھا, یہ بہت وہ وراثت میں حصہ دار ہے, اسے وراثت ملے گی. اچھا, اکثر ایسا بھی ہوتا ہے لوگ جو ہوتے ہیں اپنی اولاد کی نافرمانی سے اتنے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کہ اپنی ساری جائیداد کسی نہ کسی NGO کو یا کسی نہ کسی جو ہے وہ ایسے گھر کو, آرفن ہاؤسز کو یا یتیم خانے کو ہی اپنی زندگی میں دے جاتے ہیں. اس پہ کیا حکم ہے؟ دیکھیں, رفائی کاموں میں اپنی دولت کو خرچ کرنا, نیک کاموں میں اپنی دولت کو لگانا, یہ نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو محروم کر دو اس سے اور ساری دولت دے جاؤ. ہاں, اپنی زندگی میں خرچ کرے جتنا مرضی بندہ کر سکتا ہے. اگر وصیت کرنی ہے کہ میرے بعد یہ, تو 1/3 وہ دے سکتا ہے, کسی بھی ادارے کو دے, کسی بھی مدرسے کو دے, کسی بھی فاؤنڈیشن کو دے, فلاحی کاموں کے لیے دے. ہاں, 1/3, اس سے زیادہ نہیں. اولاد کو اگر وہ محروم کر کے وراثت سے جاتا ہے, کسی بھی رفائی ادارے کو دے کے جاتا ہے, تو وہ مجرم ہے. قبر کے اندر اس سے حساب و کتاب ہوگا اس معاملے میں کہ اس نے اپنی اولاد کو کیوں محروم کیا. باقی رہا مسئلہ کہ اولاد نے والد کو تنگ کیا ہے, پریشان کیا ہے, جس کی وجہ سے وہ جائیداد آگے دے کے گیا ہے, اس کے متعلق اولاد سے پوچھ گچھ ہوگی. جو لوگ جو ہیں لینڈ اونرز ہیں, فیوڈل سسٹم ہے ان کا, ان کی جاگیدارانہ سوچ ہے, جاگیدار ہے پیچھے سے, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنی بہو بیٹیوں کو جو ہے وہ زمین نہیں دیتے, یہ کیونکہ ہماری نسل در نسل زمین سے ہم نے کھانا ہے, کاشت کرنی چلتی آ رہی ہے, تو خاندان کے اندر ہی ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں. ایون کہ جو بڑے بھائی کو کچھ ہو جائے تو وہی بیوی جو ہے چھوٹے بھائی کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا جاتا ہے تاکہ باہر نہ جانا پڑے, اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں. ان پہ کیا حکم ہے؟ یہ جو جاگیدارانہ سسٹم ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ دیکھیں, شادی جہاں مرضی کریں, بھائی کے بیٹے کے ساتھ کریں, بہن کے بیٹے کے ساتھ کریں, بیٹی جو آپ کی ہے اس کو آپ کی وراثت سے حصہ ملے گا, وہ آپ کی وراثت میں حقدار ہے. آپ جتنے مرضی ہیلے بہانے کر لیں, وراثت اسے دینی پڑے گی, وراثت کی وہ حقدار. اچھا, لوگ اکثر بھی کہتے ہیں کہ ہم دیکھا ہوا بھی ہے, کہتے کیا ہے کہ لوگ کچھ اماؤنٹ جو ہوتا ہے, فکس اماؤنٹ جو ہے وہ اٹھا کے حساب کیے بغیر, جی ہماری اتنی جائیداد ہے اس میں سے اگر 1% بھی حصہ اس بیٹی کا ہے تو وہ نہیں دیتے, بلکہ اس کو توڑ موڑ کے کہتے ہیں بھئی یہ تمہارا حصہ ہم نے دے دیا, اس کے بعد ہمارے گھر مت آنا, نہ ہمارے دروازے پہ کھٹکھٹانا, یہی ہے ہمارے پاس. وہ دیکھیں, جو وراثت ہے نا اس کو تولا جائے گا یوں, جس کے حصے میں جو آتی ہے نا اس کو اتنی دی جائے گی, تولا جائے گا, پوری مکمل طور پہ اس کو دی جائے گی. باقی رہا مسئلہ اسے کہنا کہ ہمارے گھر میں نہ آنا, ہمارا تمہارے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے. شرعی اعتبار سے اگر کسی بچی کو وراثت دے کے یہ کہا جائے تو اس کے اوپر کوئی جرم عائد نہیں ہوگا, وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ خوشی سے رہے. ہاں, جس نے اس کے ساتھ تعلق توڑا ہے اسے اللہ پوچھے گا,
یہ ہے قطع رحمی. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے, اللہ کو صلہ رحمی پسند ہے. حدیث پاک میں ہے کہ صلہ رحمی جو ہے اس نے عرش کے پائے پکڑے ہوئے ہیں, اور یہ اللہ سے کہتی ہے کہ جو مجھے جوڑے اسے تو جوڑ دے, جو مجھے توڑے اسے تو توڑ دے. یہ اللہ سے دعا کرتی ہے. اور جو صلہ رحمی کرتے ہیں, آپس میں رشتہ داروں کو جوڑ کے رکھتے ہیں, بہن بھائیوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں, پیار محبت سے رہتے ہیں, ایک دوسرے کے حق ادا کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان پہ بہار ہی رہتی ہے, اللہ کا فضل و کرم ہی رہتا ہے. تو کسی کا حق دبانے والا کبھی بھی دنیا میں بھی سرخ رو نہیں ہو سکتا اور آخرت میں بھی سرخ رو نہیں ہو سکتا. اچھا, ہبہ جو کیا جاتا ہے, دے دیا جاتا ہے, اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ہبہ کرنے کی اجازت ہے بالکل انسان کو اپنی زندگی میں, لیکن اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ یہ میں نے لکھ دیا ہے کہ فلاں کو یہ میں چیز ہبہ کرتا ہوں, میرے مرنے کے بعد دی جائے, تو اس میں بھی 1/3 کی گنجائش ہے. مرنے کے بعد کی جو وصیت ہوتی ہے ہبہ کی طرف سے وہ قابل قبول نہیں ہوگی, اس وجہ سے کہ اکثر فیک ڈاکومنٹس بنا لیے جاتے ہیں. انسان مرا, ہبہ کے فیک ڈاکومنٹس بنا لیے جائے. شریعت نے یہ بات کہی ہے کہ اگر کسی نے کسی کو کوئی چیز ہبہ کرنی ہے تو جہاں وہ لکھ کے دے رہا ہے وہاں وہ اسے اس کے قبضے میں بھی دے دے کہ یہ آپ کی ہے. جب اس کے قبضے میں چلی جائے گی سب کو پتہ چلا جائے. اچھا, ایک سوشل میڈیا پہ ریسنٹلی ویڈیو میں نے دیکھی ہے, ایک شخص جو ہے وینٹیلیٹر پہ ہے تو اس کا بیٹا نا انگوٹھے لگوا رہا ہے اس شخص کے نا, اور بہت وائرل گئی ہے, اس کو اسٹیمپ پیپر لا لا کے وہ انگوٹھے لگوا رہا ہے. اور ایک والدہ کو گاڑی میں رکھا ہوا ہے تو ان سے جو ہے ڈیڈ باڈی تھی تو بیٹا جو ہے وہ ان کا بھی انگوٹھے لگوا رہا ہے. تو اور یہ کہہ رہا, مطلب کہ یہ کہا جاتا ہے کہ بعد میں اپنے بہن بھائیوں کو کہا جاتا ہے کہ والدہ جو ہے وہ مجھے دے گئی ہے, میں آپ کو جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیتا جاؤں گا, تقسیم کر دوں گا. کیا کسی ایک بچے کے اوپر جو ہے تقسیم کا بنیادی حق جو ہے وہ ایک بچہ رکھ سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں رکھ سکتا, بالکل بھی نہیں رکھ سکتا. دیکھیں, اگر اس جیسے آپ بتا رہے ہیں اس طرح اس نے تھم لگوائے ہیں, فیک سسٹم کیا ہے ساری جائیداد کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے کہ میرے باپ نے, میری ماں نے میرے نام لگا دی ہے, اب میں تمہارے ساتھ تعاون کرتا رہوں گا, تو دوسرے بھائیوں کا حق اس نے دبایا ہے. اللہ نے جو تقسیم کی ہے وراثت کی. صاحب ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ہم ان سے بات کرتے ہیں, ان کا مسئلہ سنو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں سلمہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد بری گام سے. جی 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 بولیے. جی سلمہ بہن, بات دراصل یہ ہے کہ میرے والد صاحب نے نا 2 شادیاں کی تھی. پہلی بیوی سے ایک بیٹا تھا اور میں دوسری بیوی سے, میں اور مجھ سے چھوٹا ایک بھائی ہے, ٹھیک ہے. تو میں اور میرا یہ جو پہلی بیوی کا جو بیٹا تھا نا وہ ہماری پھپھی کے ساتھ رہتے تھے ہم, ہماری پھپھی نے پرورش کر لی تھی. اب ان کا وہ مکان تھا, سمجھ گئی, اور میری پھپھی طلاق یافتہ تھی, ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. تو انہوں نے ہمارے بھائی نے یعنی کہ ہماری ابو کی جو پہلی بیوی کا جو بیٹا ہے ان سے ہماری پھپھی نے کہا تھا کہ دیکھو موئن, یہ دونوں بہن بھائیوں کا بھی نام فائل میں لکھوانا. انہوں نے ہمارے جو بڑے بھائی ہیں نا انہوں نے کہا پھپھی تم تو مرمرا جاؤ گی, کہ سب کھڑے ہو جائیں گے حقدار, تو تم نا میرے نام کر دو یہ مکان. تو ہماری پھپھی نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے نام کرتی ہوں, لیکن اس میں سلمہ کا اور سلمہ کا جو چھوٹا بھائی ہے شہزاد اس کا نام ڈلوانا. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں ڈلوا دوں گا, اور جبکہ وہ ڈلوایا فائل میں کوئی نام ہم نہیں. اب میں یہ مسئلہ یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ اب وہ تو پھپھی کا بھی انتقال ہو گیا, ہمارے وہ جو پہلی بیوی کے جو بیٹے تھے ہمارے والد صاحب کے ان کا بھی انتقال ہو گیا, ہمارے والد صاحب کا والدین کا بھی میرے انتقال ہو گیا. اب میں شادی ہو کے اسلام آباد آ گئی, کراچی کی رہنے والی ہوں میں, کراچی سے شادی ہوئی ہے اور میں شادی ہو کے اسلام آباد آ گئی. اب وہ ہماری جو بھائی وہ بھاوج ہے نا, جو بھائی کا بھی انتقال ہوا ہے, وہ انہوں نے بھائی نے ان کے نام کر دیا وہ مکان, میرے نام میں یا میرے شہزاد جو میرا چھوٹا بھائی ہے اس کو نہیں دیا, ہماری بھاوج کو دے دیا, بڑی بھاوج کو, بڑے بھائی نے. اب وہ آرام سے مطلب ہیں اور اپنے گھر ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے, انہوں نے وہ مکان بھی بیچ ڈالا. مفتی صاحب آپ کو سوال سمجھ آیا ہے؟ سوال تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے کہ والد نے 2 شادیاں کی ہوئی تھی, ان میں سے جو پہلی شادی کی جو بیٹا تھا وہ ماں میں سے ان کا بھائی تھا, اور پھپھی کی طرف جو تھا
وہ رہ رہا تھا, پرورش ہو رہی تھی, تو پھپھی نے کیا کیا ہے, جو جائیداد تھی, کہا کہ پہلی بیوی کے جو بچے تھے ان کا بھی نام ڈلوا دو, لیکن نہیں ڈلوایا گیا, تو اس بچے نے جو ہے وہ اپنے نام کر لی جائیداد, اور آگے سے آگے چلتی جا رہی ہے. جو شرعی کیا کہتی ہے؟ جائیداد پھوپھی کی تھی یا باپ کی تھی, والد کی تھی؟ باپ کی تھی. باپ بھائی نے بہن کو جائیداد دی. جی آئی تھنک کالر ہمارے ساتھ ہی ہیں. نہیں, کالر نہیں ہمارے ساتھ. جی دیکھیں, اگر تو پھوپھی کی اپنی ہے تو اسے اختیار ہے, وہ جس کا نام بھی ڈلوائے. اور اگر بھائی کی تھی, انہوں نے سنبھالی ہوئی تھی, بھائی کا انتقال ہو گیا تھا, ان کے بچے نہیں تھے, تو پھر اس وراثت کے اندر دونوں بیویوں سے جو بچے ہیں وہ مکمل حقدار ہیں, ان کو وراثت ملے گی اس میں سے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وراثت کے اور طلاق کے جو مسائل ہیں, ان مسائل کو بیان کرتا ہوا بندہ مسائل پوری طرح بیان نہیں کرتا. لیکن یہ بھی بات ہے مفتی صاحب کہ وہ جو بچہ تھا وہ پھپھی نے اڈاپٹ کیا ہوا تھا, پھپھی اس کی کفالت کری تھی. تو جب آپ کفالت کرتے ہو, وہ بچہ سگا نہیں تھا لیکن کفالت میں تھا, تو پھپھی لالچ میں آ گئی کہ پیچھے بھائی کی جائیداد میں سے جو حصہ ہے وہ ڈسٹریبیوٹ نہ ہو جائے, تو انہوں نے اس بچے کے نام کر دیا. دیکھیں, اگر کسی کی کوئی کفالت کر رہا ہے نا, وہ اس کا حقیقی نہیں ہے, حقدار نہیں ہے, حقدار نہیں ہے, تو اس کو جائیداد ملے گی نہیں, اس کو جائیداد نہیں ملے گی. جو بچے اڈاپٹڈ بچے ہیں, جو آپ کے پاس آپ ان کو ماں باپ بن کر جو ہے پالتے ہو پوستے ہو, اپنی اولاد نہیں ہے, تو ان کا جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہے. دور جاہلیت میں تھا, اسلام میں نہیں ہے. اوکے, یہ بات یہاں واضح ہوگی کہ سوتیلے بچے کا کوئی حصہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا. سوتیلا نہیں, اسے کہتے ہیں منہ بولا بیٹا. منہ بولا بیٹا, ٹھیک, جو آپ کی اصل اولاد نہ ہو. ٹھیک ہے جی, یہ کالر ہمارے ساتھ ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں شفقت منڈی بھاول. شفق جی منڈی بھاول. جی پوچھے جائیے, کیا پوچھیں گی؟ جی یہ پوچھنا ہے کہ میرا ایک بیٹا تارا کا, وہ بڑی بات بہت آپ کی آواز جو ہے نا وہ تھوڑی سی ڈسٹورشن آ رہی ہے, آپ دوبارہ جو ہے وہ اپنا سوال کریں. آپ نے کوئی وظیفہ بتا دیں, اللہ تعالیٰ کو بتا دیں. اب آپ کا سوال نہیں ہمیں سمجھ آ رہا. اگر آپ میں کہہ رہی ہوں, بات سنیں, میں کہہ رہی ہوں کہ میرا ایک بیٹا ہے, وہ نا بہت بدتمیزی کرتا ہے, اور آپ کو وظیفہ بتا دے, اللہ تعالیٰ کو بتا دیں. ایک بیٹا ہے, وہ ان سے بہت بدتمیزی کرتا ہے, اور جائیداد کے حوالے سے کیا آپ کہنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں جائیداد کے نہیں, ویسے ہی. اچھا وہ کہہ رہے ہیں میرا ایک بیٹا ہے وہ بدتمیزی کرتا ہے, کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جو ہے, اور اس نے مقدمہ بھی کر رکھا ہوا ہے جائیداد کے حوالے سے. ٹھیک ہے, بیٹا ساتھ رہتا ہے؟ بیٹا آپ کے ساتھ رہتا ہے؟ نہیں مقدمہ وغیرہ کرنے جو چھوٹا ہے وہ بس وظیفہ بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ماں باپ کی عزت کرے. اچھا, ماں باپ کی عزت کرے, اور اللہ تعالیٰ اس کو نافرمان اولاد کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی آپ نے بہن سن رہی ہیں, سنیں, اور اس کے علاوہ جو بھی سن رہے ہیں جن کے بچے نافرمان ہیں, کہنا نہیں مانتے, ضد کرتے ہیں, پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتے, ان کے لیے یہ خاص طور پہ کہ جب بھی کھانا بنایا جائے تو اس کھانے کے اوپر سورہ کوثر کو پڑھا جائے. اگر آپ 11 مرتبہ پڑھ لیں تو بہتر, اس سے زیادہ 41 مرتبہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. 41 مرتبہ سورہ کوثر کو کھانے کے اوپر پڑھ کے جو بندہ ضد کرتا ہے, جو نافرمانی کرتا ہے, جو کہنا نہیں مانتا, اس کو وہ کھانا کھلا دیا جائے. سورہ کوثر کتنی بار پڑھنی پڑے گی؟ 41 مرتبہ پڑھیں, یہ زبردست ہو جائے گا اور پورا عمل ہو جائے گا. وقت کی کمی کی وجہ سے آپ 11 مرتبہ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ کہنا نہیں مانتا, ضد کرتا ہے, ہٹ دھرمی کرتا ہے, بیجا تنگ کرتا ہے, تو اس کی تصویر لے کے اس کے اوپر 11 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھ کے آپ پھونک لگائیں, اس نیت سے کہ یہ ضد چھوڑ دے, یہ ہٹ دھرمی چھوڑ دے, وہ اللہ کے فضل و کرم سے کہنا مانے گا. ٹھیک ہے, بالکل آپ نے بہت وجہ فرمایا. اچھا, ہم بات کر رہے تھے, جیسی کالر آئیں گے ہم ان کو لائن پہ لے لیں گے, ہم بات کر رہے تھے سوتیلے بچوں کے اوپر, منہ بولے بیٹوں کے اوپر, جس طرح کہ ایک واقعہ آیا, بڑا پیچیدہ سا انسیڈنٹ تھا کہ وہی وہ باپ کی جائیداد ہے, اس نے پہلی بیوی کا بھی بچہ ہے, وہ بھی جائیداد میں حقدار ہے, جو اصل بچے ہیں وہ تو محروم ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے باقی پھر کہا ہے کہ منہ بولے بچے کا حق نہیں ہے. منہ بولے بچوں کا حق کتنا ہو سکتا ہے؟ وہ بھی 1/3 ہوگا. اگر ہم جائیداد میں سے کچھ دینا چاہ رہے ہیں, ان کو خود وصیت کرنا چاہ رہے ہیں,
کوئی والدین ہیں انہوں نے بچے پالے ہیں, ان کے اپنے اصل بچے نہیں ہیں, کیا حق ہے ان کا؟ دیکھیں منہ بولا جو بیٹا ہے نا, یہ جس کا حقیقی بیٹا ہے اس کی وراثت سے اسے حصہ ملے گا, اسے محروم نہیں کیا جائے گا. لیکن جو اس کا حقیقی باپ ہے اس کی جو وراثت ہوگی اس وراثت میں سے اسے ملے گا جو اس کا حصہ بنتا ہے. رہی بات کہ جس نے اس کی کفالت کی ہے وہ اگر چاہتا ہے کہ میں اسے کچھ دوں تو 1/3 تک وہ دے سکتا ہے. وہی بات ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. کالر ہمارے ساتھ ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں سر؟ میں بات کر رہی ہوں آپ سے. جی جی, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ پوچھنا یہ ہے جی کہ ہمارے والد صاحب فوٹو بھی ہیں تو انہوں نے جائیداد ہمارے نام کی تھی, تو کچھ ٹائم کے بعد انہوں نے جعلی مخترنامے بھائیوں نے انہوں نے مل کے بنا کے تو میرے نام سے جائیداد جو ہے وہ انہوں نے اپنے نام کروا دی ہے. میں نے جرگے جماعت بھی بہت کی ہے, بہت ان سے بات چیت کی وہ, لیکن وہ کسی بات بھی نہیں آ رہی ہے. میں نے بس اب اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دی ہے. ابھی مفتی صاحب سے پوچھے کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا وعید ہے, ان کے لیے کیا ہے کہ وہ جو اپنے بڑے بھائیوں کا ہاتھ مارتے ہیں, ان کے لیے پلیز کچھ بتا دیں. کچھ مفتی صاحب ایک خاتون ہے, وہ بڑی اس وقت زاروں کے تار سچویشن میں ہے. بھائیوں نے جعلی دستخط کر کے کاغذات بنا کے جائیداد لے لی ہوئی ہے کیونکہ والد نے جو ہے وہ سب کی جائیداد لکھی تھی, محروم کر دیا ہے خاتون کو. کیا کہیں گے آپ؟ انہوں نے بہت بڑی زیادتی کی ہے, ظلم کیا ہے, اللہ کی حدود کو توڑا ہے. دیکھیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا, کہ جو اللہ کی حدود کو توڑے گا اللہ اسے جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈالے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ, اور یہ دردناک عذاب ہے. دنیا کی زندگی تو عارضی ہے, انسان سارا کچھ یہیں پہ چھوڑ کے جائے گا. میں اس بہن کے بھائیوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا جو حق بنتا ہے وہ اسے دیا جائے پورے کا پورا. آج تک دنیا سے کوئی بندہ بھی مال و دولت ساتھ لے کے نہیں گیا. وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ جرگے میں بھی گئی ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے ذرا کے پی کا جو کلچر ہے جرگا کلچر ہے, تو وہاں وہ گئی ہیں لیکن ان کی بات نہیں سنی گئی. ان کی بات نہیں سنی گئی تو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں. اگر وہاں بھی نہیں سنی جاتی, پہلی بات تو سنی جائے گی. عدالت انصاف کرتی ہے, عدالت کو بڑے اچھے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فیک ڈاکومنٹس ہے یا اوریجنل ہے, تو ان کے حق میں فیصلہ ہوگا. دوسرا میں ان کو یہ تاکید کرتا ہوں کہ یہ سورہ یاسین کو مبینوں کے ساتھ 3 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں اور ذہن میں تصور میں اپنے بھائیوں کو رکھیں, پڑھنے کے بعد ان کے اوپر پھونک ماریں اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ان کے دلوں کو نرم کر دے اور یہ میرا حق مجھے دے دیں. بہت خوب, بے شک آپ صحیح فرما رہے ہیں, سن رہی ہوں گی اور آئی ایم شیور وہ یہ سب کچھ کریں گی. اور بہت کتنا کہ دل عجیب سا ہو جاتا ہے جب ایسے ہم واقعات سنتے ہیں. تو ویورز چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں. آپ لوگ ہمیں کالز کریں اور اپنے مسائل پوچھیں. اسٹے ٹیونڈ ود اس. ویلکم بیک ویورز. ہم حق وراثت میں بات کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں ہمیں لائیو کالز کر کے اپنے مسائل جو ڈسکس کر سکتے ہیں. مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب یہاں بہت اہم سوال ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی کتنی تشویش ہے اس صورتحال کے اوپر کیونکہ وہ سم ٹائمز بیان ہی نہیں کر سکتے, اتنا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے. تو جن جو والدین ہیں یا والدین نہیں ہیں, جو لوگ ہیں جن کی اولاد نہیں ہے, بالکل نہ کوئی اڈاپٹڈ اولاد ہے نہ ویسی اولاد ہے, تو ان کا حصہ کس پہ جائے گا؟ جن کی اولاد نہیں ہے تو ان کے بہن بھائیوں میں جائے گا. اور ان کے بہن بھائی بھی نہیں ہیں, سب مر گئے ہیں یا ہے ہی نہیں, تو اس کی ان کی جو آگے اولاد ہے ان کو دیا جائے گا. اچھا, ان کی اولاد کو دیا جائے گا. اچھا, یہ مطلب کہ نسل در نسل جو حصہ کہیں نہ کہیں چلنا ضرور ہے. اگر کوئی حقیقی وارث نہیں ہے, حقیقی وارث نہیں ہے, حقیقی وارث نہیں ہے تو پھر آگے اس کو تقسیم کیا جائے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی مطلب کہ خاندان ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہ پوری فیملیز جو ہوتی ہیں وہ کچھ نہ کچھ حادثے میں چلی جاتی ہیں, المناک حادثے کا شکار ہو جاتی ہیں, تو ان کی جائیداد سم ٹائمز پتہ ہی نہیں ہوتی. جیسے آپ نے دیکھا کہ عمر زائرین کے ساتھ ہوا, 3 نہیں پوری کہتے جنریشن ایک صفحہ ہستی سے ختم ہو گئی. جیسے وہ ایک ایسی سچویشن آتی ہے, تو ان کی جائیدادیں جو ہیں وہ کیا تقسیم ہو سکتی ہیں کسی آرفن ہاؤسز میں یا کسی فلاح و بہبود کے کام میں؟ ہاں, جن کا کوئی وارث ہی نہیں ہے تو ظاہری بات ہے کہ ان کو گورنمنٹ اپنے قبضے میں لے کے دفاعی کاموں کے لیے اس کو استعمال کر سکتی ہے. اچھا, سرکار اپنے قبضے میں لے سکتی ہے جی, اور وہ کسی فلاحی کاموں میں استعمال ہو سکتی ہے.
ٹھیک ہے. تو ویورز آپ ہمیں لائیو کالز بھی کریں تاکہ جو آپ لوگوں کے مسائل ہیں وہ آپ ہمیں بتا سکیں, کیونکہ آج ہم چاہتے ہیں کہ مفتی صاحب ان کا ڈائریکٹلی آپ ان کو حل بتا رہے ہیں, اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو کون سا دروازہ کھٹکھٹانا ہے یا آپ کو کیا پڑھنا ہے جس سے جو لوگ جو فرعون بنے ہوئے جائیداد کے اوپر ان کا جو دل ہے وہ نرم ہو جائے. اچھا مفتی صاحب کوئی ایسا وظیفہ یا ایسی کوئی چیز بتائیں جس سے واقعی یہ جو جائیداد لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, جن میں زیادہ تر بھائی ہوتے ہیں, کیونکہ والد تو سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے, والد کا تو حق ایسا دل نہیں ہوتا کہ اپنی بیٹیوں کو وہ حق نہ دے, تو کیسے ان کے دل نرم ہو سکتے ہیں؟ ایک تو سورہ یاسین ہے, اس کو پڑھا جائے. اگر 7 مرتبہ کی تعداد کر لی جائے تو جو بھائی ہیں ان کے نام لکھ کے یا ان کی تصویریں سامنے رکھ کے آپ سورہ یاسین کو 7 مبینوں کے ساتھ پڑھیں. 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھا ہو جائے گا, زیادہ اس کا اثر ہوگا. اور اگر وقت کم ہے, آپ زیادہ دیر نہیں پڑھ سکتے, تو آپ اس کو 3 مرتبہ پڑھیں. 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد ان تصویروں کے اوپر پھونک لگائیں, ساتھ میں حکم لگائیں کہ الہ العالمین اس سورہ یاسین کی برکت سے میرے ان بھائیوں کے دلوں کو نرم فرما, اور میرا جو حق انہوں نے دبایا ہوا ہے وہ میرا حق مجھے دے دے. اس طریقے سے اللہ ان کے دلوں کو نرم کر دے گا. اور دوسرا, درود پاک جو ہے ہم نے 12 دفعہ آزمایا ہے کہ درود پاک کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کے بعد جو بندہ آپ پہ زیادتی کر رہا ہے یا آپ اسے اپنے ساتھ مانوس کرنا چاہتے ہیں اپنا حق لینے کے لیے یا کوئی جائز بات منوانے کے لیے, ایسے بندے کو اگر درود پاک پڑھ کے آپ ہدیہ کر دیں کہ اس کا ثواب اس کو پہنچے, میں اس کو ہدیہ کر رہا ہوں, تو اللہ اس کے دل کو نرم کر دے گا, وہ آپ کی بات سنے گا بھی اور مانے گا بھی. اچھا, یہ بھی آپ نے بڑا اچھا وظیفہ بتایا. اچھا, کچھ مائیں بھی جو ہوتی ہیں جب والد جو ہیں وہ وفات پا جائیں تو اولاد کی جو مائیں ہوتی ہیں وہ بھی اولاد کے حوالے سے بہت زیادہ فیورٹزم کرتی ہیں کہ میرا یہ بیٹا جو ہے وہ میرے دل کے قریب ہے, اس کو سب سے زیادہ حق ہونا چاہیے, یہ بیٹا جو ہے اس نے خدمت نہیں کی, اس کی بیوی بھی ایسی ہے, نافرمان ہے, اس کو ذرا کم دے دو, یا اس کو کوئی ایسا دے دو کہ دو لیکن بالکل بارڈر لائن پہ دو, جو جتنا آپ کہہ رہے ہیں نا جس طرح تول کے دینی چاہیے اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے جو شریعت نے حق دیا ہے, تو اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, حضور ہمارے لیے نمونہ ہے. آپ کے ساتھ جو واقعات آئے, جو معاملات پیش آئے, وہ سارے امت کو سمجھانے کے لیے ہیں. کسی ایک شخص کی محبت دل میں زیادہ آ جانا باقیوں کی بنسبت یہ کوئی بعید بات نہیں ہے, ہوتا ہے ایسے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ازواج مطہرات تھی, لیکن حضرت عائشہ کے ساتھ آپ کو زیادہ پیار تھا, اور آپ یہ کہا کرتے تھے کہ الہ العالمین کہ مجھے اس معاملے میں معاف کیا جائے کہ میرے دل میں عائشہ کی زیادہ محبت ہے. خیال آپ سب کا ہی رکھتے تھے, حقوق سب کے ہی ادا کرتے تھے, لیکن ایک دل میں حضرت عائشہ کی محبت زیادہ تھی. کسی کی محبت زیادہ ہونا یا کسی بچے کے ساتھ انس زیادہ ہونا یہ کوئی معیوب نہیں ہے, اس پہ پکڑ نہیں ہے. ہاں, اس محبت کی آڑ میں باقیوں کے آپ حقوق دبا رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو اللہ پوچھے گا. کسی کے ساتھ آپ محبت کریں, خیال کریں, پیار کریں, یہ الگ بات ہے, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, باقیوں کا بھی خیال رکھیں. لیکن جہاں تک وراثت کی بات ہے تو وراثت آپ کو ایسے ہی تول کے دینی پڑے گی, چاہے آپ کو کسی کے ساتھ محبت ہے یا نہیں ہے, وہ وراثت میں حصے دار ہے, جتنا اس کا حق بنتا ہے وہ اس کو دینا پڑے گا. بڑا کلیئرلی آپ نے واضح کیا ہے. جی ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو. جی جی السلام علیکم. کون بول رہی ہیں؟ وعلیکم السلام. جی میں نفیسہ بات کر رہی ہوں ڈی جی خان سے. جی نفیسہ صاحبہ, کیا پوچھنا چاہیں گی مفتی صاحب سے؟ ہم نے یہ پوچھنا مفتی صاحب سے کہ ہم 2 بہنیں ایک گھر میں ہیں, تو ہمارا حصہ تھا, ہم 2 بہنیں ایک گھر میں ہیں, ہماری جائیداد کا حصہ تھا, تو ہمارا اپنا جو تھا مطلب ہے, تو ہم 2 بہنیں 2 بہنوں کی شادی ایک ہی گھر میں ہوئی ہے آپ کے مطابق؟ ایک ہی گھر میں ہوئی ہے ہماری. ٹھیک ہے, ایک ہی گھر میں ہوئی ہے ہماری. تو وہ ہم نے اپنا حصہ اس بہن کو دے دیا ترس کھا کے. میں ہوں بیوہ, تو ہم نے اس کو حصہ جو دیا نا, تو اس بہن نے کیا فراڈ کیا, ہم نے دکان کھولی, انہوں نے بھی کام کیا, ہم نے کہا آدھا حصہ پیسہ ہمارا تھا, تو پارٹنرشپ ایک بیٹے کو رکھتے ہیں, حصہ ہمارا تھا. تو انہوں نے بے ایمانی کر کے نا دکان خالی کر دی, آدھی دکان خالی کرنے کے بعد ہم نے اپنا حصہ بھی دیا انہیں, مطلب جائیداد کا انہوں نے گھر لے لیا. گھر لینے کے بعد جو ہم نے
दुकान में आधा हिस्सा किया तो उन्होंने फरार करके फिर दुनिया इकट्ठी करी, बिरादरी इकट्ठी करी, आधा हिस्सा लेने के बाद असद निसार आटोडीजी खान की बात है ये हमारी, तो आधा हिस्सा लेने के बाद उन्होंने क्या आप इधर ही हमारे साथ रहे। मुफ्ती साहब बता रहे, मुफ्ती साहब 2 बहनें थी, एक जो उन्होंने एक बहन को हिस्सा जो था वो दे भी दिया आधा हिस्सा, और दुकानें में भी उन्होंने पार्टनरशिप में खोली थी और कर करके हिस्सा भी ले लिया और दुकान से भी जो जितने भी माल निकला वो भी ले लिया। अब इसका क्या करना है? इसका ये हल है कि बताएं कि ये जो जायदाद उन्होंने दे दी है और जो दूसरा हिस्सा जो है वो कैसे इस पे हम बैलेंस कर सकते हैं? देखिए, मामलात तब ख़राब होते हैं जब हमारे दिल में दूसरे के लिए मोहब्बत जागती है एक लम्हे के लिए। उस एक लम्हे में हम अपना सारा कुछ उस पर निछावर कर देते हैं, वो चाहे बहन की सूरत में हो चाहे भाई की सूरत में हो। लेकिन दूसरे लम्हे जब हम ज़रूरत पड़ती है तो हम ये समझते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। अगर किसी को दे दिया है, देने के बाद तो कोई जवाज नहीं बनता कि हम उस पर एतराज़ करें। पहली सूरत यह है कि इंसान खुद अपना जो हक है उसे अपने पास रखे, उसमें से ज़रूरत के मुताबिक अगर किसी की मदद करनी है तो करता रहे। दूसरी बात यह है कि अगर किसी ने किसी का हक दबाया है तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स विरासत में किसी को महरूम करता है तो अल्लाह उसे जन्नत की विरासत से महरूम कर देगा। और दूसरी हदीस पाक में है कि विरासत का हक न देने वाले पे अल्लाह की नाराजगी है। अब एक बंदा अल्लाह की नाराजगी, ये कहना चाह रही थी कि मैंने आधा हक भी दे दिया और दुकान में तरस खाकर दुकान में से भी जो माल आया वो भी उन्होंने हड़प लिया, तो ये इस तरह तो मेरी पूरी जायदाद ही चलेगी, अब मैं बेवा हो गई हूँ। जी बिल्कुल, तो उनको इस तरह तरस नहीं खाना चाहिए था। जो पहले दे दिया, दुकान में से तो नहीं देना चाहिए था, सारा नहीं देना चाहिए किसी को भी। वही मैं अर्ज कर रहा था पहले कि एक लम्हे के लिए हमारी मोहब्बत जागती है, हम सब कुछ दे बैठते हैं, और दूसरे लम्हे जब हमको ज़रूरत पड़ती है तो हम ये समझते हैं कि ये हमारे साथ ज़्यादती होगी। मसला ये है कि उन्होंने ज़्यादती की है, बिल्कुल उन्हें अल्लाह से डरना चाहिए। दुनिया से इंसान नहीं लेके जाता कुछ भी, सब कुछ यहीं पे छोड़ जाता है। एक बंदा रिश्वत लेता है, चोरी करता है, डाके मारता है, फ्रॉड करता है, दौलत इकट्ठी करता है, इकट्ठी करके अपने बच्चों को दे के चला जाता है, वो कब्र में सजा भुगत रहा है और ये यहाँ पे मजे कर रहे हैं। तो लिहाजा इंसान को अपने मुतल्लक सोचना चाहिए, अपने पिछलों की नहीं। शरीयत हमें ये बात नहीं कहती कि तुम अपनी औलाद के लिए इतना 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 जमा करके जाओ, नहीं, नानो नफका है, रहائش है, उनकी कफालत है, वो करो, जायज़ तरीके से हलाल कमाओ और दुनिया से रुखसत हो जाओ। ये छोटा सा मतलब कि आपने जल्दी से सम अप कर दिया है कि आपने बता दिया है कि किस तरीके से जायदाद की डिस्ट्रीब्यूशन जो है कुरान और सुन्नत की रोशनी में की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस्लामी स्कॉलर मुफ्ती अहमद मोहम्मद शहबाज साहब। आपको आज वाज़े अंदाज में उन्होंने बयान फरमाया है जिसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी सिचुएशन है, इस्लाम क्या कहता है, किसको कितना हिस्सा देना चाहिए, तोल के देना चाहिए, बराबर देना चाहिए, अगर जो लोग जो लवाहिकीन हैं उनको कितना हिस्सा जाएगा, फलाह बहबूद के लिए कितना हिस्सा जाएगा। तो व्यूअर्स, ये बहुत आज ज़रूरी था, बहुत अहम जो था ये मामला था जिसको हमने डिस्कस किया। और आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और हमारे सोशल पेजेस पे जाइए, न्यू पाकिस्तान पे जाके ज़रूर कमेंट करें। और मिलेंगे अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।